अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ हमारी क्लास। और आज का टॉपिक है, ये है इस्लाम का हमारा जो ऑफशूट चल रहा था कि वाई इस्लाम। ये हमारा कोर्स ये है इस्लाम का, बल्कि लास्ट क्लास है इंशाल्लाह। और वाई इस्लाम की हम पिछली क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 52 रीजंस देख चुके हैं वाई इस्लाम। आज हमारा इरादा है कि बैलेंस 48 रीजन देखेंगे और कुछ इंशाल्लाह बोनस 5 to 10 एक्स्ट्रा रीजंस देखेंगे इंशाल्लाह। तो यानी कोई टारगेट मेरा होगा कि तकरीबन 110 तक हम पहुंचे इंशाल्लाह। मैं स्टूडेंट्स में से किसी से रिक्वेस्ट करूंगा जो जिन्होंने लास्ट टाइम काउंट मेंटेन रखा था, वो काउंट मेंटेन रखें। हाँ, वो काउंट मेंटेन रखें। किसी वजह से ये मेरी टेम्पलेट चेंज हो गई है ड्यू टू सम डिफिकल्टी। तो मैं पढ़ा रहा हूँ वाई इस्लाम और अल्हम्दुलिल्लाह इसके रीजंस हम देखेंगे। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हमने इस्लाम के जो रीजंस देखे कि इस्लाम दीन हक है, द करेक्ट वे ऑफ लाइफ है, इंसानों के जीने का एकमात्र एक सिंगल अकेला तरीका है। इसके हमने 52 रीजंस देखे। समझने वाले के लिए तो एक भी काफी है। कोई एक इंसान को अगर सिर्फ एक वजह मिल जाए तो वो एक वजह भी उसके लिए काफी होती है ईमान लाने के लिए। और जिसको ईमान नहीं लाना है उसको तो सब कुछ भी मिल जाए, उसके आंखों के सामने भी कोई चीज आ जाए तो वो कहेगा ये तो जादू हो रहा है मेरे ऊपर। जिसको बहाने बनाना है उसको बहाना भी मिल ही जाएगा, और जिसे हक देखकर कबूल करना है उसको समझने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर एक वजह भी मिल गई तो उसके लिए काफी है। हम देखते हैं कि बाज लोग डाउट्स में होते हैं, बाज लोग क्वेश्चंस में होते हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं, इस्लाम दीन हक है, अल्लाह ताला अल अलीम है, अल हकीम है, सब चीज का इल्म है, हिकमत वाला है, अल खबीर है, हर चीज की खबर है उसके पास। उसके दीन में कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है हमारी मीडिया के जरिए, उसमें कई बार बातें पर्टिकुलर एक मकसद के लिए चेंज होती है। शकील भाई जरा जस्ट कंफर्म करिए, इज माय वॉइस गुड इनफ या मैं हेडफोन्स पे आ जाऊं? जी, कोई और भी कंफर्म कर सकता है चैट में? मैंने चैट मेरे बाजू में खोल रखा है आज। हाँ, क्यूए जो चैट है ना वो मेरे बाजू में ओपन है, मैं देख सकता हूँ। ओके गुड, माशाल्लाह। ओके, तो जज़ाकल्लाह खैर। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बता ही रहा था मैं कि समझने वाले के लिए एक रीजन भी काफी है। और जिसके पास जब ईमान की दौलत आ गई तो वो दौलत कोई क्वेश्चन के लिए छोड़ देगा। ईमान की दौलत जो इतनी बड़ी दौलत है, अगर उसके पास ईमान है, यकीन है, उसने ईमान ले आया, अकल इस्तेमाल करो, कोई रोक नहीं रहा है, बल्कि इस्तेमाल करो। लेकिन इस्तेमाल कर लिए, जब ईमान ले आए तो फिर उसके बाद ये बात मानो कि एक बीइंग है, एक जात है जो खालिक कायनात है, जिसने इस कायनात को बनाया है, और वो आपसे और मुझसे बेहतर जानता है। वो जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और उसकी मर्जी के आगे हम जब सरेंडर हो जाएंगे ना, तो हम लोग दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। तो 52 रीजंस देखने के बाद आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस्लाम वो मजहब है जो इंसान के प्योर नेचर के मुताबिक है, हम ये रीजन देख चुके थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला रीजन मतलब मैंने स्लाइड पावर पॉइंट की शुरू की स्लाइड्स एक्चुअली डिलीट कर दिया ताकि मैं यहाँ पे आकर डायरेक्टली लोड कर सकूं। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का पहला रीजन है कि बहुत सारे इंसान होते हैं जिनको कुछ अच्छा मालूम है, बहुत सारे तौर तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन अच्छी बात बोलने के बाद रोड मैप भी तो चाहिए ना, कि वो अच्छी चीज हासिल कैसे करें। अच्छी चीज हासिल कैसे करें, उसका एक रोड मैप भी तो होना चाहिए। तो बहुत सारे इंसानों का ये प्रॉब्लम है, उनके पास रोड मैप नहीं होता है। वो अपने अंदाजे से कोई रोड मैप लेके चलते हैं, फिर बाद में बहुत दिनों बाद पता चलता है कि अरे ब्लंडर हो गया, अरे ये रोड मैप तो गड़बड़ गड़बड़ था, इसमें अच्छा होने की जगह उल्टा बुरा हो गया और फंस गए। तो ये ऐसे ट्रायल एंड एरर चलते रहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने ना सिर्फ ये बताया क्या अच्छा है क्या बुरा है, बल्कि एक रोड मैप दिया है। जैसे हम देखते हैं मिसाल के तौर पर रोड मैप जो इस्लाम ने दिया, एक मिसाल देता हूं, शराब मना है तो सिर्फ शराब मना नहीं है, शराब से रिलेटेड 10 कैटेगरीज जो है वो भी सबके सब मना है, वो भी सबके सब हराम है। हाँ, 10 कैटेगरीज कनेक्टेड टू शराब, सबके सब हराम है। उसी तरह जिना मना है, अडल्ट्री, लेकिन सिर्फ जिना मना नहीं है, जिना से रिलेटेड
ہم دیکھتے ہیں چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، سب چیزیں، جیسے مثال کے طور پر عورتوں کے لیے حجاب ہے، مطلب زنا، اڈلٹری، ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز یا پری میرٹل ریلیشنز، یہ منع ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسلام نے بتایا کہ نہیں، عورتوں کو حجاب ہونا چاہیے، مردوں کو نظریں نیچی کرنے کہنا چاہیے، دونوں میں انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے. ہاں، تو اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے، یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اس چیز سے کیا ہوتا ہے، وہ پرپس اچیو ہوتا ہے. سملرلی چوری کرنا بری بات ہے، چوری منع ہے، لیکن اسلام میں ایکشن پلان دیا ہے کہ چوری کیسے روکو. چوری روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو رچ ہے وہ زکوٰۃ دیں گے، ان کے پاس جو مال ہے اس میں سے زکوٰۃ دیں گے، اور صدقہ، ایکسٹرا چیریٹی دیں گے، اس سے ضرورتیں پوری ہوگی، اور ایک پنشمنٹ سسٹم ہو جس سے ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہو تاکہ لوگ چوری نہ کریں. مطلب وہ پنشمنٹ سسٹم اسٹرکٹ ہو، جس کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ پنش کریں، لیکن پنشمنٹ سسٹم میں مقصد یہ ہے تاکہ لوگ چوری نہ کریں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو منع ہے وہ اچیو کرنے اور جو حاصل کرنا ہے، جو اچھی چیز ہے اسے اچیو کرنے کا بھی روڈ میپ دیا ہوا ہے. اسلام صرف ایک یعنی ورچوز، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، وہ نہیں. اسلام ایک پورا دین ہے، زندگی کے ہر شعبے، ہر ایک ایسپیکٹ آف لائف سے کنیکٹڈ ہے، اور ہماری ہر ایک ایسپیکٹ آف لائف میں گائیڈنس ہمیں دی گئی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ روڈز پہلے سے بند کر دیے گئے، مطلب ایسا نہیں کہ بالکل حرام چیز کے قریب جا کے بند کیا جائے، پہلے سے دور سے ہی بند کر دیے گئے ہیں وہ راستے، جو راستے میں آگے جا کے ہم پھنسنے والے تھے، جو راستے میں آگے کہ ہمارے لیے بربادی تھی. تو ہمارے کریٹر نے وہ راستے ہمارے لیے پہلے ہی بند کر دیے، پہلے سے ہی بند کر دیے. مطلب دس از ہز وزڈم، یہ اس کی وزڈم ہے. وی ہیو ٹو ٹرسٹ سمن. دیکھو، یا تو آپ ٹرسٹ کرو گے تو آپ یہ ویسٹرن ٹرائل اینڈ ایرر بنائے ہوئے، ویسٹرن ہو، ایسٹرن ہو، لوکل ہو، ایسے کوئی نہ کوئی سسٹم کو ٹرسٹ کرو گے، یا تو کریٹر کو ٹرسٹ کرو گے. کسی نہ کسی کو تو ٹرسٹ کرنا پڑ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم ہمارے کریٹر کو ٹرسٹ کریں، کیوں نہ ہم اسے ٹرسٹ کریں. یہ ہو گیا آج کا پہلا ریزن. سیکنڈ ریزن، شیطان، جو بیڈ فیلنگز ایک انسان میں آتی ہے، جو برائیاں دنیا میں ہے، جو شیطان چلاتا ہے. اب ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بری فورس کو مانتے ہیں، بولے کوئی تو بری فورسز ہے، فورسز آف ایول ہے، جو بری چیزوں کو آرکسٹریٹ کرتی ہے، چلاتی ہے، بڑھاتی ہے، دنیا میں بری چیزیں بڑھاتی ہے. اسلام نے بھی کہا کہ ہاں، فورس ہے جس کا نام ہے شیطان، اور شیطان کا مقصد کیا ہے وہ بتایا گیا. لیکن اسلام نے شیطان کی اسٹریٹجیز، اس کے پلانز کو ایکسپوز کیا ہے. قرآن و حدیث میں ایکسپوزڈ ہے. اچھا، جو لوگ ہاتھ ریز کر رہے ہیں، ابھی آپ ہاتھ ریز کرنے کی جگہ اگر آپ مجھے کچھ بولنا چاہتے ہیں تو چیٹ میں بھیجیے. میرے سامنے چیٹ کھلی ہوئی ہے رائٹ سائڈ پہ، میں ٹرائی کروں گا تھوڑا بہت ریڈ کرنے، زیادہ نہیں ریڈ کر رہا ہوں اس لیے شارٹ ہی کچھ لکھیے وہاں پہ اگر آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں. لیکن سوال پوچھنے کا اینڈنگ میں موقع ملے گا انشاءاللہ. تو ہم ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کے پلانز لوگ عام طور پہ دنیا کے لوگ انویئر ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں. اسلام نے بتایا کہ شیطان کے کیا پلانز ہیں، کیسے شیطان ورک کرتا ہے. دیکھیں، یہ جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ شیطان کے موڈس آپرینڈی، اس کی ٹیکنیکس، اس کے پاس کیسے وہ گمراہ کرتا ہے انسانوں کو، اس کے تعلق سے چند باتیں جو قرآن و حدیث میں دی ہیں. جیسے میں مثال دے رہا ہوں، وہ وسوسے ڈالتا ہے، تھاٹس، وسپرنگ ہمارے سینے میں ڈائریکٹلی. ہمیں لگتا ہے خود کا خیال ہے، لیکن خود کا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ایکسٹرنل سورس سے آیا ہوا ہے. وہ انسان کے اندر خواہشات پیدا کرتا ہے. وہ آبسینٹی کو یوز کرتا ہے. سورہ بقرہ سورہ 2:269 میں آتا ہے کہ وہ خاص استعمال کرتا ہے، آبسینٹی کا استعمال کرتا ہے. وہ ہر طرف سے اٹیک کرتا ہے، اور اس کا اللہ کے بندوں پر کوئی پاور نہیں ہے. اور وہ اللہ کے بارے میں تمہیں ایسی باتیں کہنے کی طرف آمادہ کرتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 269 میں بھی دیا ہے. وعدے بہت کرتا ہے، بہت سارے وعدے، اور سب جھوٹے وعدے. اور وہ تمہیں گمراہ کرتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ. ایسا نہیں کہ پہلے دن ہی بہت برا کام کرنے کا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ لے کر جائے گا. وہ سیدھے راستے پہ انتظار کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ گندے برے کاموں میں انتظار کر رہا ہے. سیدھے راستے سے لے کر اچھے کاموں کے اندر سے لے کر کیسے بھٹکانا ہے، یہ اس کا خاص فوکس ہوتا ہے. اور جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو وہ پیچھے ہٹتا ہے. ہاں، اور وہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھنا. اور کئی چیزیں ہیں، جیسے جب کسی کی شادی ٹوٹتی ہے تو اسے خاص خوشی ہوتی ہے. شادی جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے. تو یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے چند میں نے یہاں مینشن کیا. پوری بکس ہے جو اسکالرز نے کمپائل کیا ہے، قرآن کی آیتیں، حدیثیں، جس میں موڈس آپرینڈی آف شیطان کیسے کام کرتا ہے وہ دیا ہوا ہے. اب آپ دیکھو، ایک دشمن ہے، وہ دشمن کیسے کام کرتا ہے آپ کو پتا ہے. لوگ خبری بھیجتے ہیں، سپائز بھیجتے ہیں انیمی ٹیریٹری میں، کہ سپائی جا کے انفارمیشن لائے گا.
اب ہمارا ایک دشمن ہے، یہ جو ایول فورسز شیطان کی ہے، یہ ہمارے دشمن ہے. اب دشمن تو ہے، برباد تو کرنا چاہتے ہیں ہم انسانوں کو، لیکن وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کیسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، ان کی ویکنس کیا ہے، کیسے ہم انہیں ہرا سکتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن جو نارمل جنگ میں کوئی اسپائس کے ذریعے حاصل کرتا ہے، لیکن یہاں پہ آسمان و زمین کے خالق نے ہمیں خود بتا دیا کہ اس کی یہ اسٹرینتھ ہے، اس کی یہ ویکنس ہے، یہ اس کے ویپنز ہے، یہ اس کے ویک پوائنٹس ہے، اس طرح سے تم جیت سکتے ہو. تو یہ طریقہ کہاں ملے گا؟ اسلام میں ملے گا. یعنی اگر کوئی اسلام میں بلیو کرتا ہے تو اسے صحیح بلیف تو ملا، جو فاؤنڈیشن ہے. دیکھیے میں نے پچھلے ہفتے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا؟ صحیح بلیف سے سٹارٹ کیا تھا، کریکٹ؟ کہ عقیدہ بلیف صحیح ہو، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے بہت سارے پروفس تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے بہت سارے پروفس ہیں. لیکن اب اس کے بعد جب ہم ریلیجن آف اسلام کی کچھ خصوصیات دیکھتے ہیں تو ریلیجن آف اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ اسلام مذہب میں یہ جو ایول فورسز ہے اس کی ورکنگ کی ٹیکنیک بتائی گئی ہے، اور کیسے ہم انہیں ہرا سکتے ہیں یہ بتایا گیا. یہ ہمارا آج کا پوائنٹ نمبر 2 ہے. پوائنٹ نمبر 3 کہ کچھ ہوتے ہیں وعدے جو جھوٹے وعدے ہیں، جو بریک ہو جاتے ہیں، سچے نہیں ہوتے ہیں. لیکن اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. سورہ محمد کی آیت سورہ 47 آیت نمبر 7 ہے، اور ایسی آیتیں بہت ساری ہے قرآن میں، سملر میسج جس میں ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں، انسانی ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمز کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے، کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے. کہ آپ دیکھو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ون مین تھے، ایک انسان تھے، لیکن 23 سال کی مدت میں کتنی بڑی کامیابی ملی، کیسے؟ اور ان کے بعد جو نیکسٹ اس کے بعد کے 100 ایئرز، اس وقت کی جو نون دنیا تھی، ان میں سے کتنے بڑے حصے پہ مسلمز نے رول کیا. ہاں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیا تھا؟ یہ وہی تھا کہ جب کبھی ہسٹری میں انسانوں نے، مسلمانوں نے، مسلمز نے جب اسلام کے میسج پر ایکٹ کیا ہے، جب دین کی خدمت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے نا، وہ ہمیشہ سچا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، یہاں تک کہ ان کے قدموں کو جما دیا. یہ بھی پروفس میں سے ایک پروف ہے جو دیکھنے والے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ نصیحت کی بات ہے. چلیے ہم اپنے نیکسٹ سیکشن پر آتے ہیں، اور ہمارا نیکسٹ سیکشن ہے لائف آفٹر ڈیتھ. اچھا، آپ میں سے کسی اسٹوڈنٹ کوئی اگر کل پچھلے سنڈے نہیں موجود تھے تو آپ اس کی ویڈیو انشاءاللہ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، اور دیکھنے کے بعد آپ کنیکٹ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ وہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہمیں یہ بتایا گیا، بلیف ہوتا ہے، فاؤنڈیشن ایک بلڈنگ کا بلیف ہوتا ہے. تو وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، وہ چیزیں مس نہیں ہونی چاہیے، اور اگر مس ہوئی ہے تو آپ ضرور کور کریے. تو آئیے ہم نیکسٹ سیکشن پہ آتے ہیں، وہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ، یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی. موت کے بعد کی زندگی کے تعلق سے اس سیکشن میں ایک ویو ہے لوگوں کا کہ یہ دنیا ہمیشہ کی ہے، کے لیے دس ورلڈ از فار ایور، یہ ہمیشہ کی دنیا ہے. یہ ایک ویو ہے، لیکن غلط ویو ہے. اور یہ ویو کو لوگ پاسٹ میں مانتے تھے. آپ دیکھو گے اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری یہ مانی جاتی تھی. اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری میں یہ بتایا گیا تھا کہ یونیورسز ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. لیکن آگے جا کر سائنس نے ہی یہ چیز کو پروو رانگ کیا کہ نہیں، اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری رانگ ہے. یہ بگ بینگ ہوا تھا، بگ بینگ سے یونیورس انٹو ایگزسٹنس آئی تھی، یونیورس کیم انٹو ایگزسٹنس. اور آپ دیکھو گے کہ how the Big Bang beat out the steady state universe. جو steady state universe theory تھی 1949 میں ثابت ہوا کہ وہ تھیوری غلط ہے، اور یہ superseded theories of science میں سے ہے. تو یہ ایک ویو ہے، یعنی کہ why اسلام. تو ایک اور چیز اسلام کا یہ ہے کہ اسلام نے بتایا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہاں نہیں ہے، یہ دنیا کی اینڈنگ ہے. ہم بڑھ رہے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کی طرف. سیکنڈ چیز اس موضوع پر، اور آپ میں سے کوئی کاؤنٹ رکھیے، اینڈنگ میں آپ کاؤنٹ بتائیں گے. آئی ہوپ کاؤنٹ رکھ رہے ہیں جو لاسٹ ٹائم اسٹوڈنٹ نے کیا تھا. ذرا چیٹ میں کنفرم کریے اور کاؤنٹ آپ رکھیے. میں ابھی کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا فاسٹ ٹرین میں جا کے بڑھنا پڑے گا. اگلی چیز یہ ہے کہ ایک ویو ہے انسانوں کا، یہ دنیا سب کچھ ہے، ہم یہاں جیتے ہیں، یہاں مرتے ہیں، مر گئے ختم، کوئی لائف آفٹر ڈیتھ نہیں، کوئی لائف آفٹر ڈیتھ نہیں. اسلام کہتا ہے نہیں، مر کے ختم نہیں ہوتے ہیں، مرنے کے بعد زندگی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جیسے مر کے ختم ہو گئے، جیسے مثال کے طور پہ کارڈ بورڈ کی ڈال ہے، اگر یہ پھٹ گئی، ٹوٹ گئی، ڈسٹ بن میں ڈال دی، ختم، اور انسان اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ انسان بھی جسٹ میٹر ہے، میٹر، مر گئے ختم.
مطلب کیا ہم میں اور کارڈ بورڈ ڈال میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ بھائی کارڈ بورڈ ڈال کے پاس مائنڈ نہیں تھا، کانشیسنس نہیں تھی، فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اچھا برا کی سمجھ نہیں تھی، خود کے کام ایکشنز کرنے کا اختیار نہیں تھا. ہمارے پاس اختیار ہے. تو کیا کوئی ڈفرنس نہیں ہے دونوں میں؟ از دیر نو ڈفرنس بٹوین بوتھ آف دیم؟ تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ دنیا ایک ایگزام ہے اور ایگزام کا رزلٹ آنے والا ہے. جو ریئل لائف ہے وہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد والی زندگی. تو وہ زندگی ہے، دیٹ از دا ریئل لائف. اور اس کے اندر میں یہ پوائنٹ کنٹینیو کروں گا، اس کو نیو پوائنٹ کاؤنٹ مت کریے یہ پوائنٹ کو، کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سائنس ہے نا لائف آفٹر ڈیتھ کی سائنس، وہ اگنور کر کے جیتے ہیں. مطلب اگنور کر کے جیتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا کلیئر ہے. یعنی دے پریٹینڈ ناٹ ٹو سی، یعنی کہ پریٹینڈ کرتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے، حالانکہ بہت کلیئر ہے. تو اسلام کہتا ہے یہ جو سائنس ہے نا لائف آفٹر ڈیتھ کی، اسے دیکھ کے چلو، اسے دیکھ کے جیو. جیسے فار ایگزامپل ہماری جو باڈیز کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے جس نے ہمیں پہلی بار بنایا، کیا اس کے لیے پھر سے بنانا کوئی مشکل کام ہے؟ مطلب اس کے لیے کوئی مشکل چیز ہے؟ جس نے ہمیں پہلی بار بنایا کیا وہ پھر سے میں نہیں بنا سکتا؟ جس نے اتنی بڑی زمین کو بنایا، ہاں یہ زمین کو بنایا، جس نے اتنے بڑی یونیورس کو بنایا، اتنا بڑا یونیورس، ہیوج یونیورس بنایا، کیا وہ آپ کو اور مجھے ہمیں پھر سے نہیں بنا سکتا؟ جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد بارش آتی ہے پھر سے زندہ ہو جاتی ہے، ہری بھری بن جاتی ہے، تو کیا وہ آپ کو اور مجھے پھر سے زندہ نہیں کر سکتا؟ مطلب یہ سائنس ہے، ہم دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں. مطلب آپ تھنک آف اٹ. یہاں پہ کئی سارے لوز اینڈز ہیں. یہ لوز اینڈز ہے نا، یعنی بہت سارے لوگ اچھا کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ برا کام ہے. یہ لوز اینڈز کیا لوز ہی رہ جائیں گے؟ کیا یہ لوز اینڈز یعنی ختم سالو نہیں ہونے والی؟ یہ ساری پزل سالو نہیں ہونے والی ہے؟ کیا یہ ایگزام کا رزلٹ نہیں آنے والا ہے؟ کیا جس نے یونیورس کو بنایا، اتنے بڑے یونیورس کو، وہ ہمیں نہیں بنا سکتا؟ جس نے ہمیں پہلی بار بنایا کیا پھر سے بنانا اس کے لیے مشکل ہے؟ مطلب یہ کیا ہے؟ سائنس ہے. تو اسلام کہتا ہے یہ کلیئر سائنس ہے. یہ سائنس کو دیکھ کر ہمیں بلیو کرنا ہے ان دا لائف آفٹر ڈیتھ. تو وائی اسلام؟ بیکاز اسلام نے بتایا کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے. ایسا نہیں کہ یہ دنیا سب کچھ ہے اور یہ دنیا کے بعد کچھ نہیں. ہاں اوکے. نیکسٹ ریزن وائی اسلام. اب یہاں پہ ہم کانٹراسٹ دیکھتے ہوئے آتے ہیں نا. تو بہت سارے لوگ جو ادر ویو کے ہیں، اور یہ ویو والے بہت سارے لوگ ہیں آج، وہ کہتے ہیں کہ لائف آفٹر ڈیتھ، ڈے آف ججمنٹ، یہ کچھ نہیں ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جسٹس اینڈ ریکمپنسیشن کچھ نہیں ہے. یہ جسٹس کا ٹاپک ہم دو اعتبار سے دیکھیں گے. پہلا اعتبار جو ظلم ہوتے ہیں، جو ناانصافی ہوتی ہے، جو آپریشن ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی جسٹس نہیں ہے، ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، کوئی جسٹس نہیں ہے، کیونکہ کتنے کرائمز تو دکھتے ہی نہیں ہے نا. کوئی کتنے کرائمز کو دیکھنے والا وہاں نہیں ہوتا ہے، کتنے کرائمز ریکارڈ نہیں ہوتے ہیں، کتنی بار کرمنل پکڑا نہیں جاتا ہے، کتنی بار کرمنل پکڑا بھی جاتا ہے تو کورٹ میں ثابت نہیں کر سکتے ہیں، کتنی بار ایسا ہوتا ہے ثابت بھی کر سکتے ہیں لیکن کورٹ مینیپولیٹڈ ہوتا ہے، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کرائم کو کسی سوسائٹی میں کرائم ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کتنے سارے ایسے کرائمز ہیں جس کی کوئی پنشمنٹ اسپیسیفائڈ نہیں ہوتی، یعنی جو لا بک میں نہیں آتے ہیں. ہاں تو یعنی کہ یہ لوگوں کا ماننا ہے there is no justice، یہ کچھ جسٹس نہیں ہے. یہ دنیا میں تو جسٹس نہیں ہے، 100% جسٹس نہیں ہے. ہاں کچھ ہو سکتا ہے لیکن 100% نہیں ہے. کچھ پارٹ مل سکتا ہے، جسٹس کا کچھ حصہ مل سکتا ہے، پورا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ سب ریزنز آپ کے سامنے لیفٹ سائڈ پہ لکھے ہوئے ہیں اسکرین پر. ہاں تو آپ نے یہ دیکھا. اب یہاں کوشچن کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ انصاف ہے، اور ہم وہ لوگوں کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی انصاف نہیں ہے، کہ بھائی ماؤ زیڈونگ 31 ملین 3 کروڑ 19 لاکھ موت کا یہ ذمہ دار تھا ماؤ زیڈونگ. اور اڈولف ہٹلر یہ ذمہ دار تھا تقریباً 1 کروڑ 1 کروڑ 85 لاکھ موتوں کا ذمہ دار تھا. اگر آپ پکڑ لیتے، چلو آپ بولتے ہو نا یہ دنیا سب کچھ ہے، یہ دنیا سب کچھ ہے، چلو سپوز آپ نے ان دونوں کو پکڑ لیا، کیا ججمنٹ دے سکتے ہیں؟ کیا پنشمنٹ دے سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ موت کی سزا دے دو گے نا. لیکن وہ تو ایک مرڈر کی سزا ہے، اتنی ساری باقی جو موت کے وہ ذمہ دار تھے. تو اس کے بارے میں کیا؟ کہاں ہے انصاف؟ جسٹس کہاں ہے؟ انصاف کہاں ہے؟ ذرا بتائیے. قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا میں جو ایمان لانے والے ہیں اور جو نیک کام کرنے والے ہیں، کیا انہیں زمین میں فساد کرنے والوں کے برابر چھوڑ دوں گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ دونوں برابر میں رکھوں گا؟ مطلب ان کو ٹریٹمنٹ ان کا برابر رہے گا؟ جو گڈ ڈیڈز کرنے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، اور زمین میں فساد کرنے والے، کیا وہ لوگوں کو برابر میں چھوڑوں گا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، اور کیا جو اللہ کا ڈر رکھنے والے اور جو فجار، جو غلط کام کرنے والے لوگ ہیں، وکٹ اور برے لوگ ہیں، کیا وہ دونوں کو میں برابر رکھوں گا؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا.
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، کہ اس دن اللہ تعالیٰ پورا کہ پورا انصاف کرے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ حق المبین، واضح ٹروتھ ہے، کلیئر ٹروتھ ہے اور پرفیکٹ انصاف کرنے والا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے ڈیڈز، چاہے اچھے ڈیڈز ہو برے ڈیڈز ہو، چاہے انسانوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، چاہے ریکارڈ کیا نہیں کیا، چاہے ایکنالج کیا یا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ پاورفل ہے. اللہ تعالیٰ پاورفل ہے اور اللہ تعالیٰ یعنی وائز ہے. تو چاہے دنیا کے پاورفل لوگ ہیں یا دنیا کے ویک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ریکمپنسیشن یقیناً دے گا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا جسٹس کے تعلق سے بات. اب جسٹس کے اندر ایک اور اینگل ہے. آپ کو پتا ہے وہاں پہ تو ظلم کی بات ہو رہی تھی نا، یہاں پہ اب ایک اور اینگل سے بات کرتے ہیں. یہ جو ویو والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان رچ ہو پور ہو، دونوں میں فرق ہے. اب دیکھو کچھ لوگ ہیں جو پور ہے، پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے. کون ڈینائی کر سکتا ہے کہ پور کو پریشانی سے گزرنا نہیں پڑتا ہے؟ اور رچ ہونا پور ہونا سیم بات ہے. کون بول سکتا ہے؟ پور کو، غریب جو ہوتے ہیں ان کو پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر آفتیں آ جاتی ہیں، ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں، کوئی میجر ڈیزاسٹر میں ان کا کچھ بڑا سا لاس ہو جاتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، ہاں اپاہج. کچھ ہوتے ہیں جو ہیو ناٹس ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو کرائم کے وکٹم بن جاتے ہیں. تو ان کے لیے کیا؟ ہم وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا، ان کے لیے انصاف کہاں ہے؟ اس سے پہلے ہم کس کی بات کر رہے تھے؟ جنہوں نے ظلم کیا، ناانصافی کی، ان کے لیے انصاف کہاں ہے؟ ہم یہ بات کر رہے تھے، کریکٹ. اب ہم بات کر رہے ہیں کن کی؟ ہم بات کر رہے ہیں جن لوگوں کے پاس جو ہیو ناٹس ہے، یعنی کہ جو غریب ہے، اپاہج ہے، ان کے لیے انصاف کہاں ہے؟ اسلام نے بتایا کہ انصاف ہے. تو واہ اسلام؟ کیونکہ اسلام نے جسٹس کا سسٹم بتایا، نہ صرف ظلم کرنے والوں کا جو ہم نے دیکھ لیا، بلکہ ڈپرائیوڈ کا بھی. جیسے اگر یہ نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے تو نا امیدی کہ دنیا میں اتنی سفرنگ، پریشانی، اپاہج ہیں، وہ ہیو ناٹس ہے، غریب ہے، تکلیف میں ہے، اور اس کے بعد میں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں، مر کے ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں مل رہا ہے. مطلب یہ تو جسٹ آربیٹریلی سفرنگ ہے نا، یعنی بس مجھ پہ تکلیف آ گئی، مجھے پہ آ گئی. تو اسلام نے کہا نہیں، آنسر ہے اس کا آنسر ہے، اور بہت بیوٹیفل آنسر ہے. اور اس آنسر کی وجہ سے دس از دا ریزن جو ایک انسان سمجھ سکتا ہے واہ اسلام. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دو صبر کرنے والوں. مطلب جو پیشنٹ لوگ ہوتے ہیں نا، صبر کرنے والے، انہیں خوشخبری دو، انہیں فل ریوارڈ ملے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ. قیامت کے دن پورا پورا انعام ملے گا، ان کے لیے خوشخبری ہے. اب جیسے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی، ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، اگر میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں سے آزماؤں. حبیبتیہ، دو پیاری چیزیں، یعنی دو آنکھیں. مطلب کہ اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، وہ بلائنڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے آزمایا، ٹیسٹ اس کا لیا. فصبر، اور اس چیز پہ وہ صبر کرے، تو اوتہ منہم الجنہ، اس کے بدلے میں، وہ دو کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی. کیا ملے گا؟ جنت، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی خوشیاں. لہم ما یشاؤون فیہا، جنت والوں کے لیے جو کچھ ہے وہاں سب کچھ جو چاہیں گے وہ سب کچھ ملے گا. وَلَدَيْنَا مزید، اللہ کی طرف سے اور بھی. تو یہ کیا چیز کے بدلے میں؟ اوتہ منہم الجنہ، یہ دو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دے گا. تو آپ دیکھیے کمپنسیشن ہے. آپ کو، مجھے، ہم لوگوں کو تو بہت اسٹرگل کرنا ہے جنت جانے کے لیے، لیکن یہ بلائنڈ پرسن اگر یہی ایک تکلیف پہ صبر کر لے، اس کے بدلے میں اسے جنت ملے. تو دس از کمپنسیشن. اسلام نے بتایا کہ نہیں، ظلم نہیں ہو رہا ہے، یہ برا نہیں ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، ہر کسی کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے. اللہ جانتا ہے کیسے، ہم نہیں جانتے. ہمیں تو لگ رہا ہوگا برا ہوا، ایک پرسن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگوں نے کہا کتنا برا ہو گیا، لیکن ان کو کیا معلوم ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس نے صبر کیا، اس کے گناہ معاف ہوئے، اس کے درجات بلند ہوئے، وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ جنت جائے. اور نہیں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہوتا تو اس کے جنت جانے کے چانس خراب تھے. اور ہم لوگ بولیں گے بہت برا ہوا. تو نہیں، اسلام نے سلیوشن بتایا ہے کہ کسی کو بھی ڈپریسڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کو بھی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو ریکمپنسیشن ملے گی، اور وہ دن آنے والا ہے، وہ ہے قیامت کا دن. یہ ہے واہ اسلام کا ایک اور ریزن. اور آپ کو میں بتا دوں، یہ حدیث بہت بیوٹیفل حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں جو سب سے تکلیف میں گزرا، اشد الناس بوسن، سب سے زیادہ تکلیف میں، اسے لایا جائے گا، یوتا بھی اشد الناس بوسن فی الدنیا من اہل الجنہ، اس کو لایا جائے گا اور اسے جنت میں جنتی کے طور پہ لایا جائے گا، مطلب وہ تکلیف سے وہ صبر کر کے جنت جائے گا، اس شخص کی بات ہے۔ فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اسے جنت میں ایک بس ڈبکی لگا کے لایا جائے گا، ایک ڈپ، جنت میں ایک ڈپ، بس ایک ڈپ کر کے باہر۔ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدم، اسے کہا جائے گا اے آدم کی اولاد، هَلْ رَأَيْتَ بُوسًا قَطْ، کیا تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف آئی ہے؟ کبھی بھی کوئی بھی تکلیف آئی ہے تمہیں؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطْ، کیا تم پہ کوئی بھی تکلیف، شدت، ہارڈ شپ آئی ہے؟ تو وہ کہے گا فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُوسٌ قَطْ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطْ، مجھ پہ کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی مشکل نہیں آئی۔ یہ ہے انسان، کیونکہ ہمارا کیا ہوتا ہے، جب اچھی خوشی آتی ہے نا تو ہم تکلیف کو بھول جاتے ہیں، اور یہ ہے ریالٹی کہ دنیا کی سب تکلیف، اور یہ کون سا انسان ہے جو سب سے زیادہ میزریبل زندگی دنیا میں گزارا ہوگا؟ ہاں، وہ اشد الناسی بوسن فی الدنیا، سب سے زیادہ تکلیف والی زندگی جس نے گزارا ہوگا، اس کو ایک ڈبکی کے بعد کہے گا اللہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ہے، مطلب ریکمپنسیشن ہے۔ اور جو لوگ آخرت میں بلیف نہیں کرتے ہیں ان کے پاس تو کوئی ریکمپنسیشن پلان ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ، بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یس مرنے کے بعد زندگی ہے، لیکن ان کا دوسرا پرابلم ہوتا ہے، یا تو ان کے پاس کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ شارٹ کٹ ہے نا، فلاں ہمیں بچا لیں گے، ہم فلاں ہے وہ فلاں بچا لیں گے، ہم نے فلاں کو بلیو کیا اس سے وہ ہمیں بچا لیں گے، یا تو ایسا کوئی شارٹ کٹ ہے، ہاں، یا تو کوئی انجسٹس ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے گڈ ڈیڈز کیے اور اس کے بعد میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ججمنٹ مل رہا ہے، کوئی جسٹس ہے، تو جیسے کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ اس کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے گا۔ اب دنیا میں کیا ہے، کتنا بھی اچھا انسان ہے، بولے اچھی لائف ملے گی، اچھی، کتنا بھی اچھا ہو وہ سفر ہی نہیں ہے، وہ کیا موٹیویشن ہے؟ کئی بار کیا ہوتا ہے، لوگ اسی لیے بولتے ہیں کہ میں اگلے لائف میں اچھا بنوں گا، یہ لائف کے بارے میں بولتے ہیں ابھی رہنے دو یہ خراب ہو گیا، کیونکہ اگلی لائف ہے نا، اس لیے اگر ان کو احساس ہوتا کہ اگلی لائف ہے ہی نہیں، یہی لائف سب کچھ ہے، تو وہ یہی لائف کو اچھا بنائیں گے، ہاں یہی لائف کو اچھا بنائیں گے۔ ایک بار میں کلاس میں تھا اور اسٹوڈنٹس نوٹس بنا رہے تھے، میں نے ایک اسٹوڈنٹ کی نوٹ بک اٹھایا، پیج پلٹایا، اور اس میں ایک پیج مجھے ملا جو آدھا فل تھا آدھا خالی تھا۔ وہ اسٹوڈنٹ نے کیا کیا تھا، آدھا خالی پیج چھوڑ کر کے نیکسٹ پیج لے لیا۔ تو میں نے سب اسٹوڈنٹس کے سامنے ان سے پہلے اجازت لی، اسٹوڈنٹ سے، میں کہا آپ کا ایگزامپل لے سکتا ہوں، اور میں نے سب اسٹوڈنٹس کے سامنے ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا یہ آدھا پیج آپ خالی کیوں چھوڑے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جو بھی جواب، فائنل اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ وہ آدھا پیج اس لیے خالی چھوڑے کیونکہ نیکسٹ پیج تھا، اگر نیکسٹ پیج نہیں ہوتا تو اسی پیج کو استعمال کرتے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو کبھی زندگی تھوڑی اچھی سٹارٹ نہیں ہوئی تو وہ لوگ بولے ابھی نیکسٹ لائف میں اچھا کروں گا، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے، کیوں؟ کیونکہ نیکسٹ لائف ہے ہی نہیں، مطلب جو ہے وہ ریزلٹ ہے، وہ ایگزام والی لائف نہیں ہے، وہ تو ریزلٹ والی لائف ہے، جو ایگزام ہے یہیں پہ ہے، یہاں پہ بہت چانس ملتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ چانس گیا ایک بار تو اس کے بعد پھر سے چانس نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یعنی بعض لوگ بلیو کرتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ میں، لیکن کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے ان کے کنسیپٹ میں۔ اسلام کی بیوٹی یہ ہے کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی سیویئر نہیں ہے، تمہارے پاس اچھے کام ہے، ایمان ہے، اچھے کام ہے تو تم بچو گے، جزام بما کانوا یعملون، قرآن میں دیا ہوا ہے، جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے، ان کے ڈیڈز کا بدلہ ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن ایک جان دوسری جان، جس دن کوئی جان سے کسی عن نفس شیئا، مطلب کوئی جان کسی اور کی مدد نہیں کر پائے گا، ولا يقبل منها شفاعۃ، نہ اس کے لیے بدلے میں سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ بدلے میں کچھ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ مطلب کوئی کہے میری جگہ اس کو ڈال دو، ہاں یہ میرا فلاں تھا اس کو ڈال دو، یا کوئی اور کسی کی مدد کر لے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے ہاتھ میں سفارش، یعنی مرضی کس کی ہے، آسمان و زمین کے مالک کی، اور وہ کیا کرے گا، انصاف کرے گا، وہ کسی کے ساتھ فیوریٹزم بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیوریٹزم نہیں چلتا ہے، اللہ کے ہاں کیا چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ 4:40، اللہ ذرہ برابر ناانصافی نہیں کرے گا، ذرہ چھوٹی سی ناانصافی بھی اللہ نہیں کرے گا، یعنی ہر کسی کو ملے گا تو انہوں نے جو کیا تھا اس کا بدلہ، ان کے کاموں کا بدلہ ملے گا۔
چلیے نیکسٹ. بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ گاڈ کین ریوارڈ بٹ ناٹ پنش. ریوارڈ دے سکتا ہے لیکن پنش نہیں کر سکتا. تو اسلام نے کہا نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی عبادی میرے بندوں کو بتاؤ انی میرے بارے میں ان الغفور الرحیم کہ میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. جو ریوارڈ دینے والا ہے وہ پنش بھی کرنے پہ قادر ہے. اور لوگ ڈیزرو کرتے ہیں یا تو ریوارڈ یا تو پنشمنٹ ان کے کاموں کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ ریوارڈ بھی دیتا ہے اور پنشمنٹ بھی دیتا ہے. اور یہ ریالٹی دیکھو کیا ہوتا ہے نا, ریالٹی کو چینج کر کے لوگوں کو اچھی لگے وہ بنا کے کوئی دے دے. لیکن صحیح بات کیا ہے نا, جو ریالٹی وہ تھوڑی چینج ہو جاتی ہے. ریالٹی تو ریالٹی ہے نا. وہ ریالٹی کو تو ہمیں اویئر ہونا ہمارے لیے سمجھداری ہے. یعنی ہمارے لیے سمجھداری ہے کہ ہم وہ ریالٹی کو پہچانے, اس کے تعلق سے اویئر رہیں. یہ اصل بات ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, آج جیسے کہ بعض لوگ کیا بولتے ہیں, بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ کوئی میریکل دو. میریکلز ہیں بہت سارے ہیں دیکھنے والوں کے لیے. لیکن اگر آپ سے کہے, کوئی ٹیچر کلاس میں پڑھا رہی ہے اور اسٹوڈنٹ کورس پڑھا رہی ہے 2+2=4 اور اسٹوڈنٹ کے ٹیچر آپ کوئی میریکل دو تو میں مانوں گا. بھائی خود ہی کاؤنٹ کر کے دیکھ لو, 2+2 ملا کے 4 ہی آتا ہے. اس میں کوئی میریکل کیوں چاہیے تمہیں سمجھنے کے لیے؟ تو صحیح بات کیا ہے, جو ریالٹیز آف لائف ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے نا. کیا کانسیکوینس نہیں ہوگا, کیا ہم کریں گے کام اور ہمارے کاموں کا ریکمپنسیشن نہیں آئے گا, انعام بھی آئے گا پنشمنٹ بھی آئے گی. اس چیز کو سمجھ جائے وہ سمجھدار انسان. تو جیسے کوئی اگر ڈینائی کرے بولے کہ نہیں میں گریویٹیشنل فورس کو نہیں مانتا, I don't believe in gravitational force. اب بلڈنگ کے اوپر سے جم مارے گا تو کتنا بھی وہ ڈیبیٹ کر لے کہ I don't believe in gravitational force, وہ گرے گا تو نیچے ہی جائے گا. وہ گریویٹیشنل فورس اسے نیچے کی طرف ہی کھینچے گی. اور اگر ٹال ٹاور سے نیچے جم مار رہا ہے تو گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اس کی جان جا سکتی ہے اور جائے گی شاید. ہاں, تو یہاں پہ کیا ہے معاملہ, اس کا جو ڈیبیٹنگ ہے نا I don't believe سے ریالٹی بدل گئی. کیا وہ ریالٹی تو ریالٹی ہے نا, جو ریالٹی وہ تو ریالٹی ہے. تو سمجھدار انسان وہ ہے جو ریالٹی کو سمجھ جائے کہ ہم انسانوں کے کاموں کا کانسیکوینس ہے, ہمارے کاموں کا کانسیکوینس ہے. اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اس دنیا میں ہی اس احساس کو لے آئے, اس مطابق زندگی گزارے. اسمارٹ پرسن ہے, وائز پرسن ہے. نیکسٹ, بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ چاہے تمہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے, تمہیں صحیح بات معلوم تھی نہیں معلوم تھی, تمہیں پنشمنٹ تو ملے گی. بعض لوگ یہ مانتے ہیں. تو اسلام نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ نہیں پنش کرتا انوانٹ کو. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا کہ ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم پیغمبر کو نہ بھیج دیں. یعنی جب تک میسنجر نہیں آ جائے تب تک اللہ نے کہا میں عذاب نہیں دوں گا. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہ کیا ہے, یہ ریالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا جب تک کہ پیغمبر نہ آ جائے. اب سوچو, ذرا سوچو, ہر انسان اکارڈنگ ٹو اسلام دنیا میں آنے سے پہلے اس نے ٹیسٹیفائی کیا اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے بنایا تھا دنیا میں آنے سے پہلے. قرآن میں سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 172-173 میں مینشنڈ ہے کہ آدم سے اس کی اولاد, ان کی اولاد, ان کی اولاد سے ان کی اولاد, سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا شہیدنا, کہا کہ ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تو ہم دنیا میں آتے ہیں تو وہ انسیڈنٹ کی میموری نہیں ہے لیکن وہ میسج ہے انسانوں کے سول میں. اسی وجہ سے لوگ توحید کو بہت ایزیلی سمجھتے ہیں, بہت ایزیلی توحید سمجھ میں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ میسج اندر موجود ہے. اور اسی طرح میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں, ذرا ایک پوائنٹ ہے, بہت بیوٹیفل پوائنٹ ہے, ذرا دھیان دیجیے. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ ٹیسٹیمنی دے کر آئے. اللہ چاہتا تو سزا دے کہ تم نے تو ٹیسٹیفائی کیا تھا, لیکن پھر بھی اللہ سزا نہیں دے گا. کب تک؟ حتی نبعث رسولا, یہاں تک کہ رسول نہ آ جائے. ہاں, یہاں تک کہ رسول نہ آ جائے تب تک اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا. انسان کو پاک فطرت پہ بنایا گیا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ کلین نیچر کا, فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, پیور نیچر کا پیدا ہوتا ہے, کرپٹ پیدا نہیں ہوتا ہے. پھر بھی اس کو آنے سے پہلے اس نے دنیا آخرت مطلب عالم ارواح میں, مطلب ان دا سول, جو روحوں کے جو عالم کے اندر اس نے ٹیسٹیفائی کیا, وہ میسج اس کے اندر موجود ہے. کلین فطرت کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے اور یہاں دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں نشانیاں ہر جگہ پر ہے. ہاں, پوری زمین پر ہے نشانیاں, سائنس آف گاڈ. بارش ہو رہی ہے اس میں نشانی ہے, جو سورج چلتا ہے اس میں نشانی ہے, ہماری خود کی باڈیز میں نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے, کان دیے سننے کے لیے, دل و دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے. تو یہاں پہ سوال کیا ہے کہ ٹروتھ اس کے بعد بھی کلیئر ہے, یعنی کہ ایسا نہیں کہ ٹروتھ کوئی کنفیوزنگ چیز ہے, ٹروتھ بہت کلیئر ہے.
ٹروتھ کیا ہے کہ کریٹر ہے اور اسی کی ورشپ کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ انوانٹ کو پھر بھی پنش نہیں کرے گا. آپ بات سمجھو, مطلب انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ تمہارے پاس تو دیکھنے کے لیے آنکھیں تھی, اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ تمہارے پاس تو آنکھیں میں نے دیا تھا نا, سوچنے کے لیے دماغ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, تم نے ٹیسٹیفائی کیے تھے کہ نہیں کیے تھے کہ میں تمہارا رب ہوں, کیا تمہیں فطرت پہ نہیں پیدا کیا, کیا نفس کو سوارا اللہ تعالیٰ نے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اسے صحیح اور غلط کی پہچان دی. جو ہمارا سول ہے نا اس کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسے صحیح اور غلط کی پہچان. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. مطلب میں پوائنٹ کیا بولنا چاہتا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ یہ قانون نہیں رکھتا تو بھی کوئی ظلم نہیں تھا, لیکن اسپیشل مرسی فرام اللہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں سزا دے گا سوائے آفٹر گیٹنگ اے میسج. اور قرآن میں آپ دیکھیں گے اس طرح کی آیتیں ہیں, جیسے سورہ ملک کی ایک مثال دی ہوئی, کلما القی فیہا فوج, جہنم میں جب کبھی لوگ ڈالے جائیں گے, سالہم خزنتہا, وہاں کا جو گارڈین ہوں گے, جو وہاں کے کیپرز ہوں گے, وہ کہیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو قالوا بلا قد جاءنا نذیر, کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے, ہاں ڈرانے والا, قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس ڈرانے والا آیا, فکذبنا, ہم نے اسے جھٹلا دیا, ہم نے ڈینائی کر دیا, جھٹلا دیا. وارنر آیا تھا جس نے ہمیں گائیڈ کیا تھا, ہمیں بتایا تھا یہ سمجھو کہ کانسیکوینسز ہے, ایکشنز کے کانسیکوینسز ہے, مطلب رزلٹ آنے والا ہے, ایگزام ہے, رزلٹ ہی نہیں, ایسا نہیں ہونے والا ہے, رزلٹ آنے والا ہے. وارنر نے ہمیں وارن کیا تھا لیکن ہم نے جھٹلا دیا. تو پوائنٹ کیا ہے کہ ان کے پاس وارنر آیا تھا. اب میں سمجھتا ہوں ایک سوال جو اس سے کنیکٹڈ آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر کسی کو میسج ملا نہیں تو اس کا کیا؟ تو اگر آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں تو اس کے اندر اس سوال کا جواب موجود ہے. امام ابن کثیر نے یہ حدیث مینشن کی ہے, یہ مسند احمد کے اندر ہے. somehow میرے پاور پوائنٹ میں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمبل نہیں لوڈ ہوا ہے, تو آپ جہاں کہیں باکس دیکھیں نا تو صلی اللہ علیہ وسلم ریڈ کریں اسے. تو یہ ہے اربعۃ, 4 قسم کے لوگ کی حدیث کو میں شارٹ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی مجھے کور کرنا ہے نا آج کا سلیبس. تو 4 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے حجت کریں گے قیامت کے دن. یہ حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو ماتا فی الفترہ, جو فترے کے دور میں انتقال ہوا, پیریڈ آف 2 نبیوں کے بیچ کے درمیان میں, 2 نبیوں کے پیریڈ کے درمیان کے دور میں اس کا انتقال ہوا. وہ کہے گا اللہ اسلام میرے پاس آیا ہی نہیں. آرگیو کریں گے 4 قسم کے لوگ اللہ سے. ایک ہوگا جو کہے گا اللہ اسلام آیا لیکن میں بہرا تھا, مجھے کچھ سنائی نہیں دیا. ایک کہے گا اللہ اسلام میرے پاس آیا لیکن میں احمق تھا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, انسین تھا, میں پاگل تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایک کہے گا اللہ اسلام میرے پاس آیا لیکن میں حرم, مطلب کہ میں بہت بوڑھا تھا اور مجھے برابر سے سمجھ میں نہیں آیا. تو ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے میسج ملا ہی نہیں, دوسرا کہہ رہا ہے ملا لیکن میں سن ہی نہیں پایا, تیسرا کہا آیا لیکن سن بھی سکا لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا, اور چوتھا جو آیا بھی, سنا بھی, سمجھ میں بھی آیا لیکن برابر سے سمجھ میں نہیں آیا. 4 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن آرگو کریں. تو اللہ سب سے کہے گا کہ آج کے دن تم پہ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی, تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, ہاں, اور تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور ان سے وعدہ معاہدہ لے گا کہ آج کے دن یہ جو فرشتہ ہے یہ تمہارے لیے میسنجر ہے اور تمہیں اس کی بات ماننا ہے. وعدہ کرو کہ تم اس کی بات مانو گے, یہ تمہیں جو بات کہے گا تم فلفل کرو گے. اور وہ لوگ وعدہ کریں گے, معاہدہ کریں گے, اور اس کے بعد فرشتہ انہیں لے کر کے جائے گا اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچے گا جہاں وہ دیکھیں گے تو ان کو آگ دکھے گی, اور فرشتہ کہے گا اس میں داخل ہو جاؤ. جو لوگ فرشتے کی بات مان کر اس میں جائیں گے وہ آگ ان کے لیے بردوں و سلامہ, ٹھنڈک والی اور سلامتی والی ہوگی. اور جو لوگ فرشتے کی بات نہیں مانیں گے تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اب وہ لوگ جو نہیں مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ لائف ان کی ایسی تھی. دیکھو کیا ہوتا ہے نا, انسان جو ہوتا ہے نا اس کی جو لائف ہوتی ہے, زندگی جو ہوتی ہے, یہ ایگزام یہی ہے حقیقت میں. وہ ایگزام نہیں ہے, وہ رزلٹ ہی ہے. یہ صرف رزلٹ میں ایکسپلیسٹ ہو رہا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کو یہ صحیح غلط جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے, ان کو بس انٹرسٹ ہوتا ہے میرا فائدہ کس چیز میں ہے, میرا فائدہ کس چیز میں, بس ان کو یہ انٹرسٹ ہوتا ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کچھ انٹرسٹ نہیں. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ وہاں جا کے فرشتے کے بات ماننے میں تو فائدہ نہیں دکھ رہا, آگ دکھ رہی ہے. حالانکہ اللہ نے کہا ہے I trust him, he is the creator, آسمان و زمین کا مالک ہے, لیکن ان کو صحیح اور غلط فالو کرنے میں کوئی انٹرسٹ, صحیح کرنا اور غلط سے بچنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, تو فرشتے کی بات بھی نہیں مانیں گے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھلے اسلام میں پیدا نہ ہوئے ہوں لیکن ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ I want to know صحیح کیا ہے, صحیح کیا ہے, صحیح کیا ہے, زندگی ایسے گزارتے ہیں. تو وہ لوگ جب ان کو اللہ نے کہا ہے کہ فرشتے کی بات ماننا, انہوں نے وعدہ کیا, وعدہ پورا کریں گے, وہ وعدہ پورا کریں گے, جنت جائیں گے.
تو پتہ کیا چلا، بعض ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں میسج نہیں ملا، یعنی کہ وہ اسلام میں نہیں تھے لیکن وہ جنت جائیں گے، اور بعض ایسے مسلمز بھی ہوں گے جو نام کے مسلم ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا ان کے پاس، منافق ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. یعنی کوئی نان مسلم ہو جسے میسج نہ ملا ہو، پیغام نہ ملا ہو، لیکن جو سچائی اور اچھائی کے راستے پہ چلا ہو، تو اس کی وہ زندگی کی وجہ سے اس امتحان میں بھی وہ پاس ہو کے جنت جائے گا. اور کوئی ایک شخص مسلم نام والا ہوگا لیکن وہ ایمان والا نہیں ہوگا، منافق ہوگا، اور وہ جہنم جائے گا. تو یہ فیئرنس ہے، جسٹس ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں، یہ بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نیکسٹ سیکشن پہ آتے ہیں، ورشپ، عبادت. عبادت میں میرے بردرز اینڈ سسٹرز، کئی لوگ ہیں ان کا کریٹر سے کوئی کنیکشن نہیں، ان کی پوری لائف ڈسکنیکٹڈ ہے کریٹر سے، ان کے خالق سے ڈسکنیکٹڈ ہے. اسلام نے کہا نہیں، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے. اور نماز میں کیا ہے؟ ہمارا کنیکشن ہے کریٹر سے، ہمیں اس سے مدد ملتی ہے نماز کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو مدد کس ملتی ہے؟ نماز کے ذریعے. دن میں 5 ٹائم نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ہے وائی اسلام، بیکاز اسلام نے کنیکشن دیا ود دا کریٹر، اور ایسا طریقہ کہ جس کے اندر بیوٹی. جیسے آپ دیکھیے کہ بعض لوگ دوسروں کے سامنے بھی جھکتے ہیں، فادر پیرنٹس کے سامنے بھی جھکتے ہیں. آپ ٹائیکوانڈو کراٹے والوں کو دیکھو گے کہ وہ باؤنگ ہوتی ہے ان کی شروع میں، وہ دوسروں کے سامنے بھی جھکتے ہیں. اسلام نے کہا نہیں، یہ جھکنا ہے تو صرف تمہیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے، یہ ریزروڈ ہے، صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے. سجدہ صرف اللہ کے سامنے. ہاں، یہ رکوع ہے صرف اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں، ناٹ الاؤڈ. یہ ایکسکلوسیو ہے، صرف اللہ کے لیے ہے سجدہ، کسی اور کے سامنے آپ جھکو یہ نہیں. تو 2 پوائنٹس ہوئے الگ الگ. پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ بعض لوگ ڈسکنیکٹڈ ہیں، مطلب جی رہے ہیں، ان کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے کریٹر کے ساتھ. اسلام نے ہمیں صحیح بلیف سسٹم تو سکھایا، لیکن اس کے اندر ہمیں کنیکٹ بھی کیا ہمارے مالک کے ساتھ دن میں 5 بار، جب ہمیں دل کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، جب ہم کنیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ورشپ کے اندر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. نیکسٹ چیز، بعض جگہوں پر ایکٹس آف ورشپ جو ہوتے ہیں، عبادت کے ایکشن جو ہوتے ہیں، وہ انوینٹ کرنے والے، ہاں وہ انوینٹ کرنے والے خود انسان ہوتے ہیں. ہاں انسان ہوتے ہیں، انوینٹ کرنے والے انسان ہوتے ہیں. تو ایکٹس آف ورشپ وہ خود بناتے ہیں، خود. اسلام نے کہا نہیں، جو ایکٹس آف ورشپ ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا، ریلیجن میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو اس کے ثابت حصے میں سے نہیں ہے، اس کے پروون حصے میں سے نہیں ہے، وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہاں پوائنٹ کیا ہے؟ یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا نہیں کہ جیسے جیسے بھی کچھ بھی کرنا ہے ورشپ میں کرو، کیونکہ انسانوں پہ جب چھوڑ دیا جاتا ہے نا ورشپ، تو انسان اپنی عقل اور لاجک کے حساب سے کئی چیزیں ایسے کرتے ہیں جو ان کے لیے ہی نقصان دہ، جیسے کہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں. کئی سارے رانگ چیزیں کرتے ہیں ورشپ کے اندر. تو یہ اس طرح سے رینڈم کچھ بھی کرو ورشپ میں، ایسا نہیں ہے. اسلام نے سکھایا کہ ورشپ کا طریقہ اسپیسیفائڈ ہے، فکسڈ ہے. زمانے بدلیں گے، ٹیکنالوجی بدلے گی، فطرت انسان کی نہیں بدلتی. آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اللہ کے ساتھ وہی رہے گا. تو عبادت کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیسے نماز پڑھنا ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے حج کرنا ہے، کیا کرنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. مطلب آپ دنیاوی معاملے میں لاؤ نئی چیزیں، اس میں اوپن ہے. اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. لیکن ریلیجن کے اندر آپ نہیں لا سکتے. یہ چیز میں پروٹیکشن دکھتا ہے، ایک پروف دکھتا ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ ریلیجن ہے. یہ وہ ریلیجن ہے جس کی ٹیچنگز ہر زمانے اور دور کے لیے فٹ ہے. اس کی ورشپ کا میتھڈ 1400 سال پہلے بھی جو نماز پڑھتے تھے آج بھی وہی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ ٹائم پہ بھی 5 فرض نمازیں تھی، ابھی بھی 5 فرض نمازیں. ایسا نہیں کہ زمانے، دور، سچویشن، پلیس کے حساب سے ورشپ کی جو چیزیں بدلتی جائے گی. تو ورشپ کی چیزیں نہیں بدلے گی. ہاں دنیاوی ٹیکنالوجی بدلے گی کہ کوئی مسجد میں پہلے پنکھا ہوتا تھا، کہیں پہ پہلے چھت ہوتی تھی، اور اس کے بعد اے سی لگ گئے ہیں. ابھی وہ ٹیکنالوجی دنیا کی بدلے گی لیکن نماز نہیں بدلے گی، وہ وہی رہے گی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے برادرز اینڈ سسٹرز کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ریلیجن میں کوئی چینج نہیں ہے. اوکے نیکسٹ، کئی مذہبوں میں، کئی سسٹمز میں لوگ ورشپ کرتے ہیں لیکن انڈیویجولی، اکیلے. اسلام نے ایک سسٹم دیا جس کے اندر انڈیویجول عبادت بھی ہے
اور کلیکٹیو عبادت بھی ہے. جیسے نماز جماعت سے پڑھنا. زکوٰۃ ایک کلیکٹیو آرگنائزڈ ایکشن ہے جس کے اندر غریبوں کی مدد کی جاتی ہے. تو بیت المال قائم کرنے کا سسٹم بھی ہے اسلام کے اندر, مطلب ایک کلیکٹیو عبادت ہے. حج کرنے میں تو انٹرنیشنل طور پہ جمع ہوتے ہیں, روزے میں بھی ایک مہینے میں سب لوگ ساتھ میں روزہ رکھتے ہیں. اور کلیکٹیو ایکشن میں کیا ہوتا ہے نا, لوگوں کے اسپرٹس بڑھتے ہیں, جذبہ بڑھتا ہے, ایک انسان ایک کو دیکھ کر دوسرے میں بھی جذبہ آتا ہے, اور اس سے ہمارے اندر رائٹیسنس, اچھائی بڑھتی ہے. لیکن سب کلیکٹیو نہیں ہے, کچھ پرسنل بھی ہے, کہ جیسے فرض نماز جماعت سے پڑھو ساتھ میں, پھر اکیلے سنت بھی پڑھیں گے. کوئی چیز رات میں تہجد بھی ہے, قیام اللیل بھی ہے. کوئی ایک صدقہ ہے جو نفل صدقہ ایسے دو کہ تمہارے سیدھا ہاتھ کیا دے رہا ہے الٹے ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے. مطلب سیکریٹ عبادت بھی ہے اور کلیکٹیو عبادت بھی ہے. تو دونوں چیزوں کے بیسٹ پارٹ ہے. اور یہ کلیکٹیو عبادت سے بہت بڑی یعنی دل کو مضبوطی ملتی ہے. ہم انسان ہیں کمزور, لیکن جب ساتھ مل کے کرتے ہیں نا تو کمزور انسان بھی ہو جاتا ہے مضبوط, ہاں بن جاتا ہے اسٹرانگ. نیکسٹ, کچھ ایکٹس آف ورشپ میں دوسرے جگہوں پر نقصان ہوتا ہے, جیسے فائر کریکر سے پولوشن ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہر سال کا ایشو ہے, اور ساؤنڈ پولوشن ہے, انوائرمنٹل پولوشن ہے, کلرز سے پرابلم ہوتے ہیں. کچھ جگہوں پہ ایز ایکٹ آف ورشپ شراب پینا ایکٹ آف ورشپ ہوتی ہے, یعنی انسان کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو انسان کچھ بھی انوویٹ کرے گا. کہیں پہ اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے, چلتے ہوئے کوئلے پہ چلنا ہے, ہاں چپل اتار کر کے بہت لمبے فاصلے تک چلنا ہے, تو یہ اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے, ایکٹ آف ورشپ. لیکن اسلام نے کہا کہ کسی بھی عبادت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے. ہاں میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ عید الاضحیٰ میں آپ جو جانور کو سیکریفائس کرتے ہو وہ تو اس کو تو نقصان پہنچا رہے ہو, لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کھانے والا بنایا, کسی کو کھانے کے لیے بنایا. تو جانوروں کو اگر نہیں کھایا جائے گا تو الٹا نقصان ہوتا ہے. یہ جانوروں کا فاسٹ پروڈکشن ہے. اور اس کی بہت ساری اور وزڈمز بھی ہے جو میں نے اپنے جو قربانی والا جو سیریز جو شکیل بھائی بتا رہے تھے اس کے اندر میں نے کور کیا ہے ڈیٹیل میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر کوئی ہارم نہیں, بلکہ جو جانور جو ہم ذبح کر کے جو گوشت ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے یہ بیسٹ نرشمنٹ ہے, یعنی کہ بیسٹ پروٹینز ہے, سب سے اچھا سب سے نرشنگ فوڈ ہے یہ. اور اس کے اندر بھی اچھا ہی کیا جا رہا ہے, کسی کے ساتھ برا نہیں کیا جا رہا ہے. جیسے آپ سمجھو کہ آپ اگر کوئی ویجیٹیرین ہے اور اس کو وہ بولے گا ویجیٹیرین میں کون سا سب سے بیسٹ ہے آپ کے پاس, بولے پنیر سب سے بیسٹ ہے یا فلاں چیز سب سے بیسٹ ہے, تو ہم اسے کہیں گے اوکے بتاؤ کہ اگر کوئی بہت سارا پنیر لے کر دوسروں کو دے اور بہت ساری اچھی مٹھائی لے کر دے تو آپ برا سا کہوں گے اسے اچھا کہوں گے؟ کہیں اچھا کہیں گے, بھائی اچھا ہی کہیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو بیسٹ چیز کیا ہے, یہ گوشت جو ہے یہ نرشنگ بھی ہے, ٹیسٹی بھی ہے, لوگوں کو نہیں ملتا ہے لیکن عید کا ٹائم آتا ہے ان کو کھانے کے لیے مل جاتا ہے. اس میں ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, مطلب الٹا ان کا فائدہ ہی کر رہے ہیں. ہاں چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں. اور اس کی پوری اکانومی چلتی ہے, آپ جانتے ہیں نا پورے کتنے سارے اینیمل کا بزنس چلتا ہے, کتنے لوگوں کے گھر پلتے ہیں, کتنے لوگوں کو اپنا ذریعہ معاش ہوتا ہے, کتنی اکانومی, کتنی ساری چیزیں, لیدر انڈسٹری چلتی ہے, کتنی ساری انڈسٹریز کو ملتا ہے, وہ تو ایک الگ بینیفٹ ہے. چلیے اگلے سیکشن میں آتے ہیں, ویلیوز. تو جیسے آپ دیکھو گے کہ انسانوں میں ظلم اور ناانصافی اور ڈسٹارٹڈ سٹینڈرڈز آف جسٹس ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہیں پہ رابن ہوڈ کی سٹوری فیمس ہے, امیر سے چوری کر کے غریب کو دینا. سننے میں کسی کو اچھا لگتا ہے لیکن فیکٹ کیا ہے, یہ اچھا نہیں ہے. کیوں؟ ارے امیر سے چوری کرنا کیسے صحیح ہوا, آپ بولو نا, چوری تو چوری ہے نا. امیر سے چوری کرنا کیسے صحیح ہوا؟ بعض لوگ جسٹس اور انصاف کی بات ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیشہ غریب کے فیور میں انصاف فیصلہ دو, ہمیشہ کمزور کے فیور میں فیصلہ دو. لیکن آپ بتاؤ وہ کمزور اگر غلط ہوا تو, وہ جو غریب اگر غلط ہوا تو بھی اس کے فیور میں دو. یہ کیا ہے؟ یعنی کہ لوگ ہیں نا جسٹس انصاف کا پیمانہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ اپنی ریس, اپنی قوم, اپنے قبیلے, اپنی کنٹری, اپنے کلر والے لوگوں کو پریفرنس دیتے ہیں جسٹس میں. بعض لوگ جسٹس کے نا کیا کرتے ہیں معلوم ہے, سامنے والے کو ہی نہیں, مجرم کو ہی نہیں, مجرم کی فیملی کو بھی پنش کرتے ہیں. حالانکہ باپ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھائے گا, بیٹے کا بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا. ہاں اور بعض لوگ کرپشن ہوتا ہے, فیوریٹزم ہوتا ہے جسٹس میں. مطلب یہ سب انصاف کے غلط چیزیں ہیں. میں غلط بھی بتا رہا ہوں نا, پہلے غلط دیکھتے ہیں پھر صحیح دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھو گے کہ اسلام نے جسٹس کا صحیح پیمانہ بتایا. جیسے مثال کے طور پر اسلام نے انصاف کرنے بھی سکھایا کہ جیسے قرآن کی سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 8 ہے, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, کہ انصاف کرو, یہ تقوی کا تقاضا ہے, تقوی کے قریب ہے, تقوی کی چیز ہے, ریکوائرمنٹ ہے.
تو اسلام نے تو انصاف کرنے سکھایا. اب یہاں پہ آپ سوچو کہ کبھی ایسا ہو کہ اگر ایک طرف ماں باپ ہے اور دوسری طرف انصاف ہے, تو ماں باپ کو بھی رسپیکٹ کرنا سکھایا ہے, انصاف بھی کرنا سکھایا ہے. اب ماں باپ کو اوپر رکھیں گے, انصاف کو اوپر رکھیں گے. تو اسلام نے طریقہ بتایا. اسی طرح غریب کی مدد کرو. غریب کی مدد کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اور مان لو کہ غریب کا جو معاملہ ہے, غریب ظلم کر رہا ہے, ناانصافی کر رہا ہے کسی کے ساتھ, امیر پہ غریب اگر ناانصافی کر رہا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. کمزور ناانصافی کر رہا ہے مضبوط پر, ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ مت سمجھو کہ غریب ہمیشہ غلط ہی ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں غریب ہمیشہ غلط ہوتے ہیں یا ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں. جو بھی صحیح ہے صحیح ہے. تو آپ غریب کی مدد کریں یا انصاف کا پڑھوا لیں, مطلب کس کی طرف جائیں؟ تو اسلام نے صحیح سٹینڈرڈ دیا ہے انصاف کا. وہ کیا سٹینڈرڈ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے گواہ بن کر, اللہ تعالیٰ کی انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ بن کر. ولو علی انفسکم, چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو, اوil والدین, یا چاہے اپنے والدین کے پیرنٹس کے خلاف کیوں نہ ہو, والاقربین, رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو, ان یکن غنیا او فقیرا, چاہے امیر کے خلاف ہے چاہے غریب کے خلاف. فاللہ اولا بہما, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کر سکتا ہے. مطلب تمہیں انصاف کے لیے اگر امیر کے خلاف ہونا پڑے کھڑا, یا غریب کے خلاف ہونا پڑے, یا ماں باپ کے خلاف کھڑا ہونا پڑے, یا رشتہ دار کے خلاف کھڑا ہونا پڑے, تو یعنی کیا ہے کہ انصاف کو پریفرنس دی گئی ہے. یہ ہے اسلام کا سسٹم آف جسٹس. ہاں, سسٹم آف جسٹس. تو مطلب اسلام کیوں؟ کیونکہ اسلام میں صحیح سسٹم آف جسٹس موجود ہے. اوکے, نیکسٹ. بعض لوگ جو لائف جیتے ہیں نا, ان کی لائف میں forgiveness نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. کسی کو معاف کرنا نہیں ہوتا ہے, بدلہ لینا ہوتا ہے. بولے میں بدلہ لیتا ہوں. لیکن یہ جو forgiveness نہ کرنا, اس سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. ہاں, بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. جیسے اسلام نے کہا کہ نہیں, معاف کر دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کرو, درگزر کرو. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. اسلام نے forgiveness سکھایا ہے. اس کی بہت ساری پریکٹیکل مثالیں ہیں. یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. کتنا انہوں نے ظلم کیا تھا, ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی, کنویں میں ڈال دیا تھا, اور کتنا سارا پرابلم کیا تھا. لیکن اسلام نے بتایا کہ انہوں نے معاف کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکوں نے کس طرح سے اپنے شہر سے باہر کیا, جان لینے کی کوشش کی, کتنی جنگیں لڑی, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکہ کے مشرکوں کو معاف کر دیا. تو اسلام نے سکھایا کہ معاف کرو, معاف کرو, درگزر کرو. ہاں, انصاف کی بات ہو, اگر مان لو کہ کوئی شخص کا کہ بھائی کا یا رشتہ دار کا قتل کیا گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قاتل کو سزا دی جائے, تو اس کو انصاف کا پورا رائٹ ہے. لیکن اس کے اندر ظلم نہیں کر سکتے. وہ ایک کیا تو تم دو نہیں کر سکتے. اور معاف کرو تو بیٹر ہے, معاف کرو تو بیٹر ہے, یہ بھی سکھایا گیا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی سکھایا گیا ہائر لیول آف کیریکٹر. ادفع باللتی ہی احسن, بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ تھی دشمنی بن جائیں گے قریبی دوست. مطلب کہ بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بوجھ جمع کر کے رہتے ہیں نا, کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کیا, جمع کر کے رہتے ہیں, یہ ایک جینے کا طریقہ ہے. ایک جینے کا طریقہ یہ ہے. لیکن آج میڈیکلی بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جو معاف ہی نہیں کرتے, ان کو معاف کرنے سے, اگر وہ معاف کریں تو ان کا ہارٹ اٹیک کا چانس تھوڑا کم ہوگا, کولیسٹرول لیول کم ہوگا, نیند بیٹر ملے گی, درد تکلیف کم ہوگی, بلڈ پریشر تھوڑا ٹھیک ہوگا, نارمل ہوگا, اینگزائٹی کم ہوگی, ڈپریشن کم ہوگا, اسٹریس کم ہوگا. اور اگر آپ کرونک اینگر میں آؤ تو پھر اس سے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. یہ تو ابھی پتا چل رہا ہے. ہاں, اور جو بعض لوگ ہیں نا جو کسی کو معاف نہیں کروں گا, پورا بوجھ جمع کر کے رکھتے ہیں, تو اسلام نے سکھایا من لا یرحم لا یرحم, اگر تم رحم نہیں کرتے تو اللہ بھی تم پہ رحم نہیں کرے گا. جب تم معاف کر دو, ڈونٹ کیری دی برڈن, اللہ معاف کرے گا تمہیں, تم معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کرے گا. چین کی نیند سو. آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ معاف نہیں کرتے ہیں ان کے اندر کچھ ایٹیٹیوڈز پیدا ہونے لگتے ہیں. ہاں, کچھ ان کے اندر کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں. تو یہ چند چیزیں یہاں پہ مینشن ہے. یہ میں نے بہتر زندگی کی سوچ کورس میں بہتر کور کرتا ہوں, لیکن ابھی فی الحال کے لیے وائی اسلام, کیونکہ اسلام نے مرسی, کائنڈنس, forgiveness کا صحیح سٹینڈرڈ سکھایا. دیکھیے, forgiveness کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تمہیں پہلی بار چیٹ کیا اب دوسری بار چیٹ کرو آؤ, نہیں. forgiveness کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو لیسن نہیں سیکھنا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, لا یلدغ المؤمن فی جوہر واحد مرتین, مومن ایک بل میں دو بار نہیں ڈسا جاتا. مطلب تم ایک بار ڈسے گئے, دوسری بار مت ڈسے جانا. مطلب don't get cheated twice.
تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز جو صحیح بیلنس ہے کہ لیسن سیکھ لو, لیکن لیسن سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں معاف نہیں کر رہا ہوں, مطلب لیسن سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب وہ برڈن لے کے غصہ, ریزنٹمنٹ, تکلیف, بوجھ, ہاں وہ سب لے کے چلوں گا. ہاں لیسن سیکھ لیا کہ نیکسٹ ٹائم یہ بات کا خیال رکھنا ہے, نیکسٹ ٹائم اس چیز میں پھنسنا نہیں ہے, ایسی چیز کا خیال رکھنا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ برڈن لے کے آدمی جائے گا آگے. چلو ویلیوز میں نیکسٹ ویلیو, بعض لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن ہے, مطلب بھید بھاؤ ہے, کلر کی بنیاد پر, کاسٹ کی بنیاد پر, کلاسز کی بنیاد پر. اور آپ دیکھو گے کہ بھید بھاؤ کی وجہ سے کتنے سارے پرابلم ہوتے ہیں. یہ اسٹڈی میں آیا ہے کہ یہ جو لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں نا, ڈسکریمنیشن اور بھید بھاؤ کے شکار ہوتے ہیں, تو ان کو کئی بار جیسے اسٹوڈنٹس میں دیکھا گیا کہ 43% جو اسٹوڈنٹس جو مس کرتے ہیں اسکول, ان میں دیکھا گیا کہ وہ ڈسکریمنیشن کے شکار ہوتے ہیں. 42% جو پور پرفارمنس ہے اس میں دیکھا گیا کہ وہ لوگ ڈسکریمنیشن کے شکار ہوتے ہیں. اور ڈپریشن ہوتا ہے بعض لوگوں کو, 38% کو سیریس پرابلمز, وریز ہوتے ہیں, 33% تو سوئسائڈل تھاٹ تک پہنچ جاتے ہیں. یہ سب پرابلم ہوتے ہیں. اسلام نے بھید بھاؤ کا سولوشن بتایا کہ سارے انسان ایک فیملی ہے. آپ کو یہ بات سمجھنا ہے نا, تو میں آپ کو اس کے تعلق سے یہ دکھیے آرٹیکل. اینٹی ڈسکریمنیشن لا کب پاس ہوا؟ 1948. مطلب 1948 میں, ہم 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, اسلام میں 1400 سال پہلے سے اینٹی ڈسکریمنیشن لا ہے, لیکن باقی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1948 میں اینٹی ڈسکریمنیشن لا آیا. اور آپ دیکھو گے کہ فرسٹ ایور راؤنڈ دا ورلڈ میں جو ڈسکریمنیشن ایکٹ جو پاس ہوا لا بن کر, تو آسٹریلیا کے اندر اینٹی ڈسکریمنیشن ایکٹ 1965 میں ہے, اور بیلجیم میں تو 2003 میں جا کر یہ چیز پراپرلی آئی. یورپین یونین میں آرٹیکل 14 ایڈ کیا گیا. تو یعنی یہ جو انصافی, انسانوں کی اکوالٹی کا جو کنسپٹ ہے نا, یہ انسانی تاریخ میں یہ بات کو سمجھنا پاس 75 ایئرز میں زیادہ سمجھنے لگے ہیں, اور پھر سے ابھی ریورس ٹرن ہو رہا ہے, پھر سے ابھی لوگ ڈسکریمنیشن کی طرف کچھ نہ کچھ واپس جا رہے ہیں. یہ ایک درمیان کا فیز تھا جو ایک طرح سے اچھا تھا, اسلام کے تعلیم کے مطابق تھا. لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے سکھایا, یا ایھا الناس, اے انسانوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور میں نے تمہیں ٹرائبز اینڈ نیشنز میں, قبیلوں میں اور لوگوں, یہ قوموں میں ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. انسانوں کی کوالٹی کا سسٹم بتایا. وائی اسلام؟ بیکاز اسلام نے انسانوں کی ایکوالٹی سکھائی ہے کہ کوئی بلیک کوئی انفیریئر نہیں ہے, کوئی افریقن ہو, کوئی انڈین اسکن والا ہو, براؤن اسکن والا ہو, یہ کوئی انفیریئر نہیں ہے وائٹس. سب انسان برابر ہے اللہ کی نظروں میں, سب ایک ہی خاندان کا حصہ ہے, اور اللہ کے نزدیک عزت ملتی ہے تو نیک کاموں سے, اچھے سے, اللہ سے ڈر سے ملتی ہے, یعنی اچھے کاموں سے ملتی ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ اس میں ہے, بعض لوگ ہیں آج جو بولتے ہیں کہ ہاں ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے, نو ڈسکریمنیشن, لیکن ان کا ایک اور پرابلم ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ایکشن پلان نہیں ہے, مطلب ایمٹی ٹاک ہے, خالی باتیں ہیں. نو ڈسکریمنیشن, اوکے گڈ, لیکن ہاؤ ٹو, یہ جو بھید بھاؤ کو نکالیں کیسا, انسانوں کے دلوں میں سے کیسے نکالیں؟ جو بھید بھاؤ ہوتا ہے نا, ڈسکریمنیشن ہوتا ہے, وہ بھید بھاؤ دل میں بیٹھا ہوتا ہے, اسے کیسے نکالیں؟ اسلام نے سکھایا کہ نہیں, غلط تو ہے, ایکشن پلان بھی. تو ایکشن پلان میں جیسے نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 بار, شولڈر ٹو شولڈر, اب بھید بھاؤ ختم ہو جاتا ہے اس میں. کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ ویڈیو میں پرابلم ذرا کنفرم کریں, باقی اسٹوڈنٹ بھی کنفرم کر لیں. زیادہ بھی پرابلم نہیں ہے, نہیں ہے نا, الحمدللہ, گڈ گڈ, ماشاءاللہ. اوکے, تو بعض لوگ کیا ہے نا, شولڈر ٹو شولڈر, ہاں شولڈر ٹو شولڈر, جب ہم, سوری بعض لوگ میں بول رہا ہوں, ہم نماز میں جب دن میں 5 بار ہاں شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, بھید بھاؤ ختم ہو جاتا ہے. کوئی کنگ ہو, کوئی غریب ہو, بھکاری ہو, شولڈر ٹو شولڈر, بلیک ہو, وائٹ ہو, شولڈر ٹو شولڈر, فلاں قوم یو پی والا ہے, کیرلا والا ہے, شولڈر ٹو شولڈر, ہاں سب کے سب کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ بھید بھاؤ ختم ہو جاتا ہے. احرام میں تو پورے انٹرنیشنل طور پہ لوگ ایک ہی احرام, ایک ہی کعبے کا طواف کرتے ہیں, اور طواف کرتے کرتے ہیں نا, کئی بار ایسا ہوتا ہے نا تھوڑا ہلکا دھکا وغیرہ کچھ لگتا ہے, لیکن آپ دیکھو کتنا لوگوں کے دلوں میں بھید بھاؤ ختم ہو جاتا ہے طواف کرتے کرتے. یہ ایک اللہ کی عبادت, ایسی عبادت ہے جس سے ایک انٹیگریشن ہو جاتا ہے, انٹرنیشنل انٹیگریشن, پوری دنیا کے لوگ ایک میلٹنگ پاٹ میں آئے ہوئے ہیں, ایک جگہ پر.
सलाम का जो रूल है कि कोई जिसे तुम पहचानते हो नहीं पहचानते हो अस्सलाम वालेकुम कहो, इससे भेदभाव खत्म होता है। मुसाफहा का जो रूल है कि जब दो मुस्लिम हाथ मिलाते हैं, हाथ अलग करें, उससे पहले क्या होता है, उससे गुनाह माफ, उनके गुनाह माफ होते हैं। और जब सफर से आओ तो फिर तानकू, मुआनका करो, गले मिलो, इससे भी क्या होता है, भेदभाव खत्म होता है। तो हम ये देखते हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये पूरा एक सिस्टम है जिससे कि ये भेदभाव पूरी तरह से खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं पर्सन एंड कैरेक्टर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन है, मेरा एक काइंड ऑफ फेवरेट है। देखिए, कोई अगर इस्लाम में नहीं बिलीव करता है ना, ही हैज अ लाइफ तो है ही, लेकिन विदाउट एनी फिक्स्ड एटिकेट्स। जो एटिकेट्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे, व्हाट डू आई मीन एटिकेट्स, इस्लाम ने सिखाया कि जिंदगी इज गाइडेड बाय एटिकेट्स। आपको खाना है, पीना है, टॉयलेट जाना है, आपको सोना है, उठना है, किसी से मिलना है, मेहमान हो हाँ या मेजबान हो, ये सब में एटिकेट्स है। अब जो लोग नहीं बिलीव करते हैं तो उनके पास कोई एटिकेट नहीं है, वो जिस हाथ से खाना खाएंगे उसी हाथ से टॉयलेट वॉश करेंगे, क्योंकि कुछ फिक्स सिस्टम नहीं है ना। इस्लाम ने दिया सिस्टम है, एक एक चीज के सिस्टम है, एक एक चीज के डिटेल्ड सिस्टम्स है, वेल गाइडेड सिस्टम है। तो मैं ये पॉइंट को एक ही पॉइंट में काउंट कर रहा हूँ, हालांकि वो एटिकेट्स को अलग अलग काउंट कर सकते थे, लेकिन मैं एक ही काउंट कर रहा हूँ कि ये सारे जो एटिकेट्स ऑफ लाइफ है ना, ये इस्लाम की ब्यूटीफुल चीज है। वाह इस्लाम, बिकॉज इस्लाम बताता है हमें कैसे जीना है। आप मेहमान बन के जाओ तो क्या ख्याल रखना है, आप खाना खाओ तो कैसे ख्याल रखना है, कितना खाना खाना है, आप सो तो कैसे ख्याल रखना है, उठो तो क्या ख्याल रखना है, आप किसी से मिलो तो कैसे मिलना है। एक एक एटिकेट में गाइडलाइन दी गई है कैसे जीना है। तो ये क्या है, वाह इस्लाम, इसका एक 100 रीजन में से एक रीजन ये भी है, लाइफ गाइडेड बाय एटिकेट्स। नेक्स्ट, कैरेक्टर। बाज लोग होते हैं जो जिनके लिए कैरेक्टर डजंट मैटर। हाँ, आई एम नॉट सेइंग सब लोग। देखिए क्या होता है ना, याद रखिए कि अल्लाह ने कई मैसेंजर्स भेजे, और जो कई सारे मजहब और तौर तरीके हैं ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेमनेंट्स, उनके पास अगर कोई मैसेंजर आया होगा उसकी कुछ ना कुछ रेमनेंट, कुछ ना कुछ बातें मौजूद हैं। हाँ, और कुछ चीजें इंसान की फितरत में भी है, नेचर में भी है कुछ चीजें। तो हम ये नहीं कहते कि सारी बुराइयां सब जगह पर है, कोई ना कोई पार्ट हो सकती है, लेकिन वो पार्ट इस्लाम में। लेकिन ये देखिए कि हर चीज में इस्लाम में आपको सही चीजें मिलेगी, मतलब चाहे गलत चीज कहां भी हो, लेकिन सही चीज आपको इस्लाम में मिलेगी। तो कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ कैरेक्टर बताया गया कि किसी पे हंसो मत, किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी की गिबत मत करो, बैक बाइटिंग मत करो, तोहमत मत लगाओ, वादा करो तो वादा पूरा करो, कोई भरोसा करे तुम पर तो भरोसे को पूरा करो, अपनी चैरिटी दो। ये मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप रेफरेंसेस दिए हुए, चैरिटी दो, तो चैरिटी देने के बाद उसको कैंसिल मत करो रिमाइंड करके कि देखो मैंने कितनी अच्छा किया तुम्हारे साथ, या इंजरी देकर। गेस्ट मेहमान आए तो मेहमान को ऑनर करो। हाँ, बुरे कामों में कभी भी कॉपरेशन मत करो, अच्छे कामों में कॉपरेशन करो, कंजूस मत बनो, हसद ना करो, जमीन पे चलो तो हम्बलनेस के साथ चलो। ये मैंने चंद सैंपल दिया है यहाँ पे। ये 100 पॉइंट्स में से हमारा एक पॉइंट है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कैरेक्टर सिखाया गया है इस्लाम में। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कैरेक्टर कहाँ है, इस्लाम में है। हाँ, तो हमें ये देखना है, ये इस्लाम की, वाई इस्लाम, बिकॉज इस्लाम में कैरेक्टर का तरीका हमें बताया गया। ऐसा नहीं कि अनगाइडेड, पूरा बेस्ट चीज जो इंसान को हो सकता है कभी रियलाइज ना हो। हंसने में लोग, कई लोग अभी भी बोलते हैं, बोले अरे मैं इसका मजाक उड़ाया तो क्या है, वो भी तो हंस रहा है। अरे वो भले ही हंस रहा है, लेकिन उसको अंदर बुरा लग रहा है, उसको अंदर बुरा लग रहा है। और आप देखोगे कि कोई होता है कभी ऐसा, फ्रेंड्स में कोई होता है, दोस्तों के फ्रेंड सर्कल में, कि जिसका सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उसका हंस रहे हैं, और वो भी हंस रहा है, बेचारा करेगा क्या, वो भी हंस रहा है, हालांकि उसका ही मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो भी हंस रहा है। लेकिन फिर क्या होता है ना, एक दिन ऐसा आता है ना, जब उसके अंदर का वो चीज होती है ना, जो अंदर चुभ रही होती है, वो आती है। मतलब क्या होता है ना, ये इसमें कई वैल्यूज ऐसे है ना जो इंसान को समझ में नहीं आता है कई बार। हाँ, कई चीजें समझ में भी आती है, लेकिन कई चीजें नहीं भी समझ में आती। तो इस्लाम ने बता दिया, स्पेसिफाई कर दिया, मेंशन कर दिया, लिस्ट दे दिया, ताकि आप इसके अंदर मिस्टेकन ना हो जाओ। नेक्स्ट चीज, कई लोग जो होते हैं ना, सिर्फ खुद के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते। इस्लाम ने बताया कि नहीं, हुकूकुल इबाद का सिस्टम है, यानी हुकूकुल इबाद, इबाद कौन है, जो अल्लाह के क्रिएशन, राइट्स ऑफ द क्रिएशन। जैसे इसके अंदर हम 4 कैटेगरीज में देखेंगे। जो एक है राइट्स मुस्लिम्स के ऊपर क्या राइट्स, नंबर 2 रिश्तेदारों के ऊपर क्या राइट्स, नंबर 3 सारे इंसानों के क्या हुकूक है, और नंबर 4 जो अदर क्रिएशन है, जैसे जानवर है, चरिंदे परिंदे, एनवायरमेंट, उनके क्या राइट्स है। तो जैसे कई सारे, जैसे इसमें ये होता है कि मेहमान आ जाए, उसके क्या राइट्स हैं हम पर, बच्चा है उस माँ बाप के ऊपर, बच्चे के क्या राइट्स है, बच्चे के ऊपर माँ बाप के क्या राइट्स है, भाई बहन के क्या राइट्स है। ये सब राइट्स, ये राइट्स को पहचानना, ये इस्लाम ने हमें दिया कि हुकूक को पहचानो। वाई इस्लाम, बिकॉज इस्लाम ने हुकूक का सिस्टम दिया।
100 रीजंस में से एक रीजन ये भी। नेक्स्ट, एक और चीज ये है कि आप दुनिया में इंसान जीता है ना, उसको डेंजरस चीजों की वार्निंग कई बार नहीं मिलती है। मतलब कल्चरल तौर पर जो वार्निंग होती है ये मत करना, ऐसे नहीं मिलती कई बार। जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, डेंजरस डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। अब आप बताओ कि जैसे मिसाल के तौर पर रास्ता आदमी ड्राइव कर रहा है, अचानक सडन बेंड है, तो लगाते हैं ना बोर्ड, सडन शार्प कर्व अहेड, कि सडन बेंड इज, संभाल के चलाओ। मतलब सडन बेंड में ऐसा ना हो जाए कि तुम ध्यान नहीं हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। तो डेंजरस चीजों की वार्निंग चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताओ। तो इस्लाम ने हमें डेंजरस चीजों की वार्निंग दी कि शराब है, सिर्फ शराब नहीं, खम्र, खम्र यानी कि मा खामर अल अक्ल, जो अक्ल पे पर्दा डाल दे, सारी चीजें जिससे नशा होता है, जैसे कि शराब से भी होता है, ड्रग्स से भी होता है, सब चीज हराम है। जुआ, जिंदगियां बर्बाद हो जाती, फैमिलीज बर्बाद हो जाती जुए से। अडल्ट्री, जिना, आज लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बट इस्लाम ने बताया ये डेंजरस डिस्ट्रॉयर्स में से, बर्बाद करने वाली चीजों में से। विचक्राफ्ट, जादूगरी, आज तो जैसे ओ मैजिक, मैजिक को तो अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन इस्लाम ने बताया ये डेंजरस डिस्ट्रॉयर्स में से। इंटरेस्ट, आज नहीं समझ रहे लोग कि इंटरेस्ट कितना बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इंटरेस्ट डेंजरस डिस्ट्रॉयर्स में से। होमोसेक्सुअलिटी, डेंजरस डिस्ट्रॉयर्स में से। किसी का माल गलत तरीके से खाना, डेंजरस डिस्ट्रॉयर्स में से। किसी मासूम का कत्ल करना, सब मुबिकात, 7 सबसे बड़े हलाक करने वाले गुनाहों में से। पाक दामन औरतों को बदनाम करना 7 हलाक करने वाले गुनाहों में से। तो ये क्या है, इस्लाम ने ऐसे डेंजरस डिस्ट्रॉयर्स मार्क आउट किया। तो वाई इस्लाम पॉइंट्स में से एक पॉइंट क्या है कि इस्लाम ने इस चीज में हम लोगों को रास्ता बताया। जस्ट अ मिनट जी। एक और चीज, अब सही गलत बताया हुआ है, लेकिन इंसान से मिस्टेक हो जाती है। तो मिस्टेक्स में आपको 2 टाइप की गड़बड़ दिखेगी, सही भी मिलेगा, लेकिन 2 टाइप की मेजर गड़बड़ मिलेगी। कुछ लोग होते हैं ना जो रिपेंटेंस को बहुत इजी ले लेते हैं, गॉड माफ करेगा, माफ करेगा, माफ करेगा। और कुछ लोग होते हैं ना जो उसको बहुत हार्श ले लेते हैं, वो किसी को माफ नहीं करेगा, गॉड किसी को माफ नहीं करेगा। इस्लाम ने रिपेंटेंस का सही सिस्टम बताया। पहले तो रियलाइज करो कि तुमने गलत किया, अनदम तौबा, गम ही तौबा है। तो वाई इस्लाम, बिकॉज इस्लाम ने सही रिपेंटेंस का सिस्टम दिया, तौबा का सिस्टम दिया, जिससे हम गलती भी कर लें तो कैसे वापस आ सकते हैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह से कनेक्शन फिर से कैसे जोड़ सकते हैं, अल्लाह के अच्छे बंदे फिर से कैसे बन सकते हैं, क्या तरीका है। तो तरीका सिखाया इस्लाम ने। तो एक है रियलाइज करना गलती, अल्लाह से माफी मांगना, सच्चे दिल से माफी मांगना, इंटेंट करना कि मैं इस गलती में वापस नहीं जाऊंगा। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यालमून, जानते हुए उस चीज में वापस नहीं जाते। किसी का हक ले लिए, हक को अदा करना। और गुड डीड्स में अब दिल नर्म हुआ है तो गुड डीड्स में वापस जाना। अब देखो ये समझो आप कि जैसे कोई है जो चोर है, चोरी किया, फिर अल्लाह से बहुत माफी मांगा, तो चोरी उसकी तौबा हो गई क्या? इस्लाम ने कहा नहीं, जो उसने माल लिया जब तक वापस ना दे उसकी तौबा मुकम्मल नहीं होगी। तुम माल लेते जाओ और अल्लाह से माफी मांगो और सामने वाले का नुकसान हो, ये तौबा का सही सिस्टम क्या है? तुम्हें राइट वापस देना पड़ेगा जो तुमने उनका ले लिया। तो ये क्या है? तौबा का सही सिस्टम इस्लाम में है। एक और चीज, अपने सोल को प्यूरिफाई करना है। हाँ, सोल को प्यूरिफाई करना है। तो लोग बोलते हैं हाँ मन को साफ करो, रूह को, आत्मा को सही करो, लेकिन इस्लाम ने प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, तज़किया नफ्स का सिस्टम दिया कि कैसे ये जो नफ्स है ना, इसको, सोल को कैसे प्यूरिफाई करें। तो उसका एक चीज है, अल्लाह को बहुत याद करो, क्रिएटर को याद करो, मौत को याद करो। ये सबके प्रूफ है, आयतों से, हदीसों से, कुरान से साबित है। जिहादुन नफ्स यानी स्ट्रगल करो अपने खुद के नफ्स के खिलाफ, उस सोल के खिलाफ, उसकी बुरी ख्वाहिशात के खिलाफ। अपनी टंग को बिजी करो। टंग ये तरीका है, अपने आप को सेव करने का तरीका टंग है, जुबान। अच्छी कंपनी कैसे होती है? परफ्यूम सेलर की तरह होती है। और बुरी कंपनी ऐसा है जैसे कि लोहार की भट्टी। गौर करना, बीमार हो जाओ तो गौर करना कि मैं बीमार हूं, या किसी बीमार के पास जाओ, कभी आजमाइश आए तो गौर करो, पॉन्डर करो। मौत हो जाए किसी की, पॉन्डर करो। कब्रिस्तान में गए, सोचो, कुरान पढ़ने से दिल साफ होता है। हाँ, और वक्त को अच्छा इस्तेमाल करो। हाँ, सीखने में, सही बात सीखने में, सही बात पहुंचाने में, क्यों? इससे भी दिल साफ होता है। और नमाज में खड़े होना, अपनी रियलिटी के बारे में सोचना, जिंदगी के मकसद के बारे में सोचना, ये तरीके। और ये मैंने चंद मेंशन किया, पूरी किताबें हैं ऑन द टॉपिक ऑफ तज़किया नफ्स, जो कुरान से, हदीस से। तो इस्लाम, इस्लाम एक रीजन क्या है कि यहाँ पे तज़किया नफ्स का सिस्टम दिया हुआ है, यानी बुरा को बुरा बताया गया, अच्छे को अच्छा। मतलब हमारे जो नफ्स है उसको कैसे हम प्यूरिफाई करें, वो तरीका पूरा दिया गया है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों में फ्रस्ट्रेशन होता है, पीस नहीं होता है। इस्लाम ने बताया कि एक जिक्र का सिस्टम है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब,
در حقیقت اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو جو فرسٹریٹڈ لوگ ہوتے ہیں, دل پریشان جیتے ہیں, تو اسلام نے ایک ذکر کا سسٹم دیا. پہلے تو دن کے الگ الگ ٹائم کے ذکر ہے کہ بھئی صبح اٹھنے کے بعد کیا دعا ہے, رات کو سونے سے پہلے کیا ہے. پھر کچھ چیزیں الگ الگ ایکشن سے کنیکٹڈ ہے, کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھو, ٹوائلٹ جانے سے پڑھو, نکل کے پڑھو. یہ ساری چیزیں جو الگ الگ ایکشن سے کنیکٹڈ ہے. ہاں, تو اس سے کیا ہوتا ہے نا, اس کی یاد سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں. اور یہ سسٹم ہے, پورا زندگی کا سسٹم ہے, ذکر کا سسٹم. ایک ہے جنرل ذکر اینی ٹائم آف دا ڈے, ایک ہوتا ہے نماز بھی ذکر ہے. نماز بھی پارٹ آف اقیم الصلاۃ لی ذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. قرآن بھی ذکر ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس ریمائنڈر کو, ذکر کو بھیجا ہے, پیغام کو بھیجا ہے. مطلب قرآن ریمائنڈر ہے, ہم بھولی ہوئی یاد چیزیں یاد دلاتا ہے. دعا بھی ذکر ہے, اللہ کی یاد آتی ہے. الگ الگ جو اسلامک ایٹیکٹس ہے نا, اس میں بھی اللہ کی یاد سے کنیکٹ کرتی ہے. یعنی ایسا دیکھا جائے کہ کوئی شخص غلط کام پہ, غلط راستے میں چلا گیا, غلط چیز کر رہا ہے, اچانک پیاس لگ گئی. پیاس کے لیے پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھایا, یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے, تو ہاتھ میں اٹھایا, تو ابھی اللہ کی یاد آ رہی ہے نا کہ میں یہ تو فالو کر رہا ہوں, اس کا دیا ہوا سسٹم فالو کر رہا ہوں. یہ ایٹیکٹس میں بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے. دیکھو یاد سے جب کنیکٹ ہوتے ہیں نا, تو پھر کیا ہوتا ہے, ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے, ہم اسٹرانگ بنتے ہیں, ہم شیطان جو ہمارے خلاف ہے اس سے بچنے میں اسٹرانگ ہوتے ہیں. اگلا پوائنٹ, وائی اسلام میں نے کیا بتایا ابھی, یہ پوائنٹ تھا ذکر کا سسٹم ہے, اللہ سے کنیکٹڈ ہونے کا, رہنے کا پورا سسٹم. نیکسٹ چیز, جب ٹرائلز اینڈ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, تو بعض لوگ پوری طرح سے بریک ڈاؤن کر جاتے ہیں. مشکلیں آتی ہیں نا, وہاں پہ پوری طرح سے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. اسلام نے کہا نہیں, یہ ٹرائلز جو آتے ہیں نا, یہ دنیا کی زندگی کی ریالٹی کا احساس دلانے کے لیے آتے ہیں, تاکہ تمہیں پتا چلے یہ دنیا کی جو لائف ہے نا, اس کی ریالٹی کیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان. یہ دھوکا ہے. دھوکا کیا ہے نا, ایسا لگتا ہے ہاں دس از ایوری تھنگ, لیکن یہ چھوڑ کے ہم جائیں گے قبر میں, کوئی بلڈنگ لے کے نہیں جائیں گے, کوئی گاڑی لے کے نہیں جائیں گے, کوئی فرنیچر, بینک بیلنس, کچھ بھی چیز, موبائل, لیپ ٹاپ, کچھ بھی نہیں ہے. ہم اکیلے دنیا سے چل بستے ہیں ریالٹی سمجھانے کے لیے. تو دنیا میں پریشانی آتی ہے نا, وہ تمہیں دنیا کی اصلیت بتانے کے لیے آتی ہے. اگر یہ نہیں ہے سوچو, تو پھر کیا ہے, بہت بڑی تکلیف ہے. اب دیکھو کیسا ہے معاملہ, کیا ہے, اسلام کہتا ہے سی دا بگر پکچر. بگر پکچر دیکھو. دنیا کی تکلیف یہ تھوڑی سی چیز ہے, اصل زندگی لائف آفٹر ڈیتھ. تو جیسے آپ دیکھو, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا براؤن کلر کی جو ڈرٹی قسم کا ایک دکھ رہا ہے, لیکن یہ جو براؤن ماؤنٹین ہے نا, اس کا ایک چھوٹا سا اسپیک ہے, بڑا کر کے میں نے بتایا. تو کیا ہے, یہ بیوٹیفل پکچر دکھ رہا ہے, یہ گرے بلو کلر کی لیک ہے, ہریالی ہے, پہاڑ ہے, بیوٹیفل سینری ہے. لیکن وہ چھوٹا سا اسپیک دیکھ کر گیا, گندا کیچڑ جیسا کچھ دکھ رہا ہے, گندا ڈرٹی. لیکن فل پکچر دیکھ رہے ہیں تو معلوم پڑا. تو کبھی کبھار پریشانی میں نا سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہو رہا ہے, سب بہت برا لگ رہا ہے, لیکن بگ پکچر دیکھو کہ یہ تکلیف, یہ پریشانی سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں, تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا, بعض لوگ ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکل پرابلم سے کیسے ڈیل کریں, اس کا ان کے پاس سولوشن نہیں ہوتا ہے. اسلام نے سائیکولوجیکل پرابلم سے ڈیل کرنے کا سسٹم دیا. میں صرف پوائنٹ مینشن کر رہا ہوں ابھی, تاکہ آپ لوگ یہ بات سمجھے. پورے لیکچرز ہے اس ٹاپک پر, میرے خود کے لیکچر ہے جس میں نے کئی پوائنٹس دیے ہیں, ہاں, کہ کیسے ہم سائیکولوجیکل پرابلم سے ڈیل کریں. اسلام بتاتا ہے کیسے پرابلمس کو سالو کریں, طریقہ سکھایا گیا ہے. تو یہ ایک ہمارا اگلا پوائنٹ ہے, وائی اسلام, کیونکہ یہاں پہ ذہنی پریشانیوں کا علاج کا سسٹم بتایا ہوا ہے پورا, تاکہ آپ جیو تو پریشان نہیں جیو. مطلب دنیا میں جیو تو کیسے آپ خوشی کے ساتھ جی سکتے ہو, ہیپینس کے ساتھ کیسے جی سکتے ہو. ہاں, اور اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا کورس اس میں بھی جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کیا نام ہے کورس کا, بہتر زندگی کی سوچ, انشاءاللہ. ایک اور چیز, بعض لوگ جیتے ہیں دنیا میں لیکن دبے کچلے. اسلام نے سکھایا کہ ولا تہینو, کمزور مت پڑو, ولا تحزنو, غم میں مت آؤ, وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے. مطلب تمہارے پاس ایمان ہے نا, تو وہ ایمان کی بنیاد پر یو ول بی دا بیسٹ, آپ بیسٹ بن سکتے ہو. اور اس کے اوپر میری پوری لیکچر سیریز ہے جس کے اندر فارمولاز فار سکسیس, یعنی سکسیس کے فارمولاز میں نے دیا ہے کہ کیسے ٹائم مینجمنٹ کریں, کیسے ڈیفیکلٹیز کو سالو کریں, کیسے سکسیس حاصل کریں, کیسے ساری چیزیں. یہ پوری سیریز ہے, اور میرے علاوہ کئی اور اسپیکرز نے ہیں. اور یہ سب کے اندر کہاں سے لیتے ہیں ہم لوگ انسپریشن, معلوم ہے, قرآن سے, حدیث سے. اس کے اندر جینے کے اندر
ایک ہوتا ہے نا بس جی رہے ہیں, مر مر کے جی رہے ہیں, دبے کچلے جی رہے ہیں, نہیں, کیسے ہاؤ کین یو بی دا بیسٹ, اس کا طریقہ بتایا گیا. تو 100 پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے. ذہنی پریشانی الگ پوائنٹ تھا کہ کیسے پریشانی سے باہر نکلے, نیگیٹو میں گیا کیسے باہر آئے, لیکن یہاں پہ باہر آ کے بس ایسے ہی نہیں ایوریج لائف جو ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ اسٹینڈنگ کیسے بنے, ہاؤ ٹو بی آؤٹ اسٹینڈنگ, یہ طریقہ اسلام بتاتا ہے ہمیں. نیکسٹ, صفائی کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں ان کو بیسک صفائی نہیں معلوم ہے کہ کیسے باتھ روم جانے کے بعد یورین کو بھی واش کرنا ہوتا ہے, وہ یورین سے کتنے سارے یورین جو ڈراپس رہ جائے اس سے کتنے سارے انفیکشنز ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ پیوبک ہیئر ہے اس کو بھی کلین کرنا ہوتا ہے, دے ڈونٹ نو کہ وہاں پر کتنے سارے چیز ثابت ہے. کتنے سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ سرکمسیژن جو ہے اس کے کتنے سارے میڈیکل بینیفٹس ہیں. کلینلینس کے اندر آپ دیکھو گے اسلام نے سکھایا کہ نہیں, کلینلینس کا پورا ایک سسٹم ہے. الطہور شطر الایمان, صفائی تو آدھا ایمان ہے. تو اس کے اندر ایک چیز ہے وضو, ہر نماز کے لیے وضو ہونا چاہیے, اور غسل یعنی کہ بات اس لیے نہیں کہ بات لینا اچھا ہے, بات اچھی چیز ہے, آپ کو جتنی بات لینا ہے لو, لیکن کچھ چیزیں اسلام میں ہے جب یہ ہو جائے تو تمہیں غسل لینا پڑے گا. تو انہیں غسل لینا سسٹم آف ریلیجن میں ہے, ہمارے لیے عبادت ہے یہ وضو اور غسل. اسی طرح نجاست, کوئی امپیورٹی ڈرٹی چیز نہ باڈی پہ ہونی چاہیے, نہ کپڑوں پہ ہونی چاہیے, نہ نماز کی جگہ پہ ہونی چاہیے. ہاں, ڈرٹی چیز سے بچانا, اور سوسائٹی میں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں, تو کوئی پبلک پلیسز پہ ٹوائلٹ کرنا, یہ سب سے تکلیف ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعنان, دو لعنت والی چیزوں سے ڈرو. ان یتخلف فی طریق الناس, کے لوگوں کے راستے میں کوئی اگر ٹوائلٹ کرے تو یہ کیا ہے, لعنت والی چیز ہے. ای فی ظلہم, یا ان کے سائے میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں جا کے کوئی ٹوائلٹ کرے, لعنت والی چیز ہے, مطلب کرس آف اللہ ملتا ہے اس سے. تو یہ ہم نے دیکھا چند پوائنٹس. آج کتنے پوائنٹس ہوئے اگر اسٹوڈنٹ جسٹ کنفرم کریں. ٹائم ہو گیا 11, اور میرے ایکچولی 106 سلائیڈ اور باقی ہے. تو obviously میں آپ لوگوں کو اور ہولڈ بیک کر کے تو نہیں کر سکتا ہوں. شکیل بھائی پلیز کم آن لائن, کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ اور جو اسٹوڈنٹ کاؤنٹنگ رکھ رہے تھے بتائیے کتنے پوائنٹس ہو گئے آج؟ 79 ہو گئے ٹوٹل. 79 پوائنٹس ہو گئے ان ٹوٹل. جی کیا کریں شکیل بھائی؟ I have 106 slides still left. تو it will take another hour. زید بھائی نیکسٹ سنڈے تو آف ہے. ہاں, نیکسٹ سنڈے تو عید وغیرہ ہے, اس کے بعد کے سنڈے پارٹ 3 کرتے ہیں. اب 1 گھنٹہ آپ کے 12 بجے تک کروں میں تو بہت زیادہ ہو جائے گا. I don't want to test you, this کوئی ہو سکتا ہے ڈنر نہیں کیا ہوگا. اور اگر ابھی ہم 17 جولائی پارٹ 3 کریں گے انشاءاللہ. ہاں, 17 جولائی پارٹ 3, اینڈ دس از ریئلی اگلی بار ہم لوگ اس کو تھوڑا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی رکھیں گے وی ہیو ٹو کیپ پرووائڈ فار دس ٹائم انشاءاللہ. خیر تمام کریں. اوکے, تو برادرز اینڈ سسٹرز 100 میں سے 79 پوائنٹس کور ہوئے ہیں, اور میں ایکچولی کچھ 10 پوائنٹس بونس دینے والا ہوں, یعنی میں 100 کی جگہ 110 تک جانے والا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اتنا کچھ ہے. تو میں تو یہ سوچ رہا تھا یہ لوں کہ نہیں لوں, یہ پوائنٹ لوں کہ نہیں لوں, اور ایسا کر کے میں نے الحمدللہ اپنے 100 سلیکٹ کیا. پھر میں سوچا کچھ بونس پوائنٹس اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کہے گا یہ 2 پوائنٹ کنیکٹ ہوتے ہیں, میں کہتا کنیکٹ کر لو, نو پرابلم. تو بھی الگ الگ اتنے سارے پوائنٹس. ہاں, تو برادرز اینڈ سسٹرز لیٹس ڈو دس. ہم لوگ پھر ایک بار ملیں گے انشاءاللہ. تھرڈ یہ کب ملیں گے؟ تھرڈ کلاس ہوگی اس کی انشاءاللہ. علم کے جذبے سے آپ یو آر انوائٹڈ, آپ آئیے, کسی کو لانا چاہتے ہیں لائیے. ویڈیو ہوگی دکھا دیجیے, آگے کی ویڈیو کے لیے جوائن کرائیے. 17 جولائی انشاءاللہ سیم ٹائم 9:30. اور یہ 9 o'clock کی جگہ 9:30 بھی ہمیں کرنا پڑا کیونکہ آپ کو پتا ہے عشاء کی نماز کا ٹائم وغیرہ لیٹ ہو گیا اس لیے. تو 9:30 ملیں گے 17 جولائی 1:30 گھنٹے کلاس. اب میں ایسا کرتا ہوں فاسٹ اسپیڈ میں کچھ سوال و جواب لیتا ہوں. شکیل بھائی یو کین ریڈ دی کوسچنز فٹافٹ. یس آئی کین ریڈ دی کوسچن انشاءاللہ. اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے. اور اب ہم اس کے یہ کر رہے ہیں سوال و جواب کے لیے. زید بھائی یہ کوشچن آیا ہے ہمارے بھائی کا. وہ کہتے ہیں کوئی اپنے ماں باپ, گرو یا بڑے لوگوں کے پیر چھوتا ہے, مطلب ہم سمان دکھا رہے ہیں, اس میں اللہ یا ایشور کا کوئی اپمان نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ماں کے پیروں میں جنت ہے تو کیا ماں باپ کے پیر چھونا منع ہے؟ آخر اس دنیا میں لانے والے ماں باپ ہی ہے. اللہ یا ایشور اتنا ایشورلو نہیں ہو سکتا, مطلب جیلس نہیں ہو سکتا میرے خیال سے. باقی آپ زیادہ جانتے ہیں, تو اس کا کیا جواب ہوگا سید بھائی؟ تھینک یو فار دا کوسچن, اچھا سوال ہے. دیکھیے اس میں یہ بات غور کریے
کہ ماں باپ کو रिस्पेक्ट करना है, माँ बाप को से मोहब्बत करनी है, उनके लिए केयर करना है, लेकिन रिस्पेक्ट के अंदर कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि बाज लोग क्या है ना कि अपने माँ बाप की पूजा भी करने लगते हैं कि उन्होंने हमें लाया। तो याद रखिए माँ बाप के चाहने से हम नहीं आ सकते थे। कितने लोग चाहते हैं उनको बच्चा हो, नहीं होता है। कितने लोग चाहते हैं उनका बच्चा सेफली दुनिया में आ जाए, नहीं आ पाता है। तो हकीकत में हम दुनिया में आए ना तो कई सारे ऑड्स का सामना करते हुए हम आए दुनिया में, और वो हमें कौन संभालता है माँ की कोख में? हमारा क्रिएटर जो है। माँ बाप जरिया है। जैसे हमें जरिए में और देने वाले में फर्क करना होगा। जैसे बॉस ने हमें सैलरी दी, अब कोई बोले मैं बॉस को भी थोड़ा वर्शिप करूं, सैलरी उसी से मिलती है मुझे, मेरा खाना पीना उसी से चलता है, तो याद रखें खाना पीना चलाने वाला मालिक है। बॉस सैलरी दे रहा है, हम उसके साथ ग्रेटफुल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, काम करेंगे, लेकिन हमें नहीं भूलना है कि बॉस जरिया है, माँ बाप भी जरिया है, माँ बाप को रिस्पेक्ट करना है, तो कहीं लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो इस्लाम ने कहा है कि इंसान के सारे जो वर्शिप है, आस्था है, वर्शिप पे हक किसका है? क्रिएटर। और अगर ये नहीं करेगा, अगर इंसान इसकी भी वर्शिप करे, उसकी भी करे, तो वर्शिप अगर वो सबकी करे तो फिर क्या होगा? फिर उसके लिए जिंदगी में सुख, चैन, सुकून नहीं होगा, वो डिस्टर्बेंस होगी उसकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप क्रिएटर के साथ अच्छा नहीं है ना, तो बाकी सब जगह पे प्रॉब्लम है उसके लिए। तो ये क्रिएटर को चाहिए नहीं, उसको तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो फ्री ऑफ ऑल नीड्स है। सही क्या है, गलत क्या है? तो कोई चीज होती है जो उसके लिए एक्सक्लूसिव है, उसी के लिए है। जैसे हमारी प्रेयर, दुआ उसी के लिए, किसी और के लिए नहीं। कुछ लोग माँ बाप के से भी मांगने लगते हैं, हाँ, माँ बाप चले गए तो उनसे भी मांग रहे हैं, वो तो बंदे हैं, एक बंदा दूसरे बंदे की क्यों इबादत करे? क्यों ना हम क्रिएटर की वर्शिप करें? तो माँ बाप का रिस्पेक्ट होना अच्छी बात है, लेकिन जो ये चीज है जो वर्शिप में आती है, उपासना में आती है, वो चीज उसी के लिए, इबादत है वो उसी के लिए है, उसके अलावा किसी और के लिए नहीं, माँ बाप के लिए भी नहीं जी। लेकिन ये एक बात है, अगर एक इंसान गौर करे, स्टडी करे कि पहले तो कंसेप्ट क्या है। तो मेरा लास्ट टाइम वाला लेक्चर था ना, उसमें मैंने वन गॉड वाला कंसेप्ट थोड़ा सा डिटेल में था, आप जरूर वो वीडियो देखिएगा। शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह खैर। एक क्वेश्चन आया है कि many people kiss their parents' hand. Is it allowed in Islam? Because according to them, they say that it's a sign of respect. देखिए कैसा होता है ना, माँ बाप को का पेशानी पे किस करना या इस तरह से रिस्पेक्टफुली करना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाउइंग डाउन जो है ना, सर झुकाना नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक बात मिसाल दे रहा हूँ कि एक होता है कि कोई नीड के लिए मुझे कुछ उठाना है, इसलिए मैं नीचे से झुक के उठाया, तो क्या मैं उठा नहीं सकता? हाँ, उठा सकते हैं, लेकिन मैंने रिस्पेक्ट के तौर पे सर नहीं झुकाया, मैं वो उठाने के लिए सर मेरा झुका। गेटिंग इट? तो फर्क करना होगा। तो जैसे मान लो माँ नीचे बैठी है, वालदा की हाइट छोटी है, अगर अब उसकी पेशानी पे किस करने के लिए थोड़ा सा झुक के करना पड़ेगा, लेकिन वो झुकना वो वाला झुकना नहीं है, वो तो नीड ओरिएंटेड झुकना है। हाँ, तो जैसे लेस बांधने के लिए अभी कोई झुक के कर रहा है, बोले लेस बांधने के लिए, जूते के लिए झुक रहे हो, नहीं, जूते के लिए मैं झुक नहीं रहा हूँ, मैं लेस बांधने के लिए झुक रहा हूँ। तो ये फर्क है दोनों में। हाँ जी, जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन अल्लाह, जो ये बात है ना, हाथ चूमना, इसके अंदर है ना कुछ जो ये बात को समझना है कि कुछ लोग जो सिस्टम बना लेते हैं ना, तो वो सिस्टम हमें दीन से चेक करना है, शरीयत से चेक करना है। तो जैसे बाज लोग ऐसे सर आंखों पर रख के करते हैं, तो कुछ चीजें हम लोगों को देखना है ये शरीयत में है या नहीं है। तो ये चीज इस तरह से तो नहीं है, हाँ, इस तरह से नहीं है। अगर कोई चाहता है लव और अफेक्शन से माँ की वालिद वालदा की पेशानी पे किस करे या सर पे किस करे, तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम बना लेना, उसको खास फजीलत देना, खास उसका सवाब बताना, तो ये बिदअत बन जाएगी। मतलब ये रिलीजन में नई चीज, जैसे हमने पॉइंट देखा ना, रिलीजन में, इबादत में नई चीज नहीं आ सकती। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह क्यों ब्लाइंड या डेफ या हैंडीकैप कर देता है कुछ इंसानों को? जी हाँ, तो शकील भाई आप जवाब दो, मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं आपको कुछ पूछता हूँ कि जो डेफ है, बहरा है, जैसे हमने ब्लाइंड को देखा, ब्लाइंड होने के बदले में उसको बदले में जन्नत मिलेगी। हाँ, अब लोग बोलेंगे अरे कितना बुरा हुआ ब्लाइंड है, लेकिन वो ब्लाइंड आदमी जन्नत जाने वाला है इंशाल्लाह। हाँ, तो बाकी किसी और को बहुत मेहनत करना पड़ेगा जन्नत जाने के लिए, उसके लिए तो जन्नत फिक्स है। अब वो और अच्छे काम कर रहा है तो जन्नत में ऊंचे ऊंचे लेवल जा रहा है। तो लोग बोलेंगे बहुत बुरा हुआ ये डेफ है, थोड़ी सी लाइफ, ये कितनी लाइफ है? छोटी सी है। वो कितनी है? बहुत बड़ी, हमेशा की लाइफ। तो अगर बिग पिक्चर देखोगे तो कुछ बुरा नहीं, हाँ, छोटा सा पिक्चर देखोगे तो बहुत बुरा होगा।
لیکن بڑے پکچر کو دیکھو گے تو کچھ برا نہیں. یعنی اگر بلیف ان لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے نا تو بہت برا ہوگا. لیکن جب لائف آفٹر ڈیتھ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کی بات ہے تو اسے تو کوئی برا نہیں ہے, اس کے بدلے میں ریکمپنسیشن ہے. جزاک اللہ خیر. محبت میں ہاتھ چومنا کیا جائز ہے؟ سوری, محبت میں ہاتھ چومنا کیا جائز ہے؟ تو یہی میں بات محبت میں یعنی کہ ہسبینڈ وائف. محبت میں وہ تو کوئی رسپیکٹ والی چیز تھوڑی ہے, یعنی کہ ادب اور عبادت والی چیز ہے. ہسبینڈ وائف کی عبادت کر رہا ہے, اور بعض لوگ جو ہے نا ورشپ کچھ ایسی باتیں بولتے ہیں کہ تم ہی میرا خدا ہو وغیرہ, یہ رانگ ہے, یہ شرک ہے, لیکن خدا نہیں ہے. اور کیا ہوتا ہے نا, ایسے لوگ جو لو کو بولے لو از ورشپ فار می, محبت ہی میری عبادت ہے, تو وہ لوگوں کا کل جا کے جب دل ٹوٹتا ہے نا تو جا کے وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے عبادت بنا رکھا تھا نا. اصل بات کیا ہے نا, اس کو اپنی جگہ پہ رکھو. محبت ہے, لیکن کریٹر کی محبت کے سامنے کسی کی محبت نہیں, اس کے احسان. فوڈ چین کے بارے میں تھوڑا کلیریفائی کریں. اٹ از مینٹیننگ دا ایکو سسٹم. جی سوری, کیا بول رہے ہیں؟ فوڈ چین ایکو سسٹم کو مینٹین کرتا ہے, اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا کلیئرٹی. تو فوڈ چین ایکو سسٹم کو مینٹین کرتا ہے, جی ہاں. تو اس کے اندر سوال کیا ہے؟ شاید کمنٹ کچھ میں کہہ رہا تھا اس سے ریلیٹڈ کمنٹ ہوگا, یہ شاید سوال تو نہیں لگ رہا مجھے. جی, اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا, تو کیا ہمیں ہر وقت عبادت کرنی چاہیے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ اور نہیں کرنا ہے. ہاں, عبادت کے لیے پیدا کیا یعنی کہ پرپس کیا ہے کریشن کا, وہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں. اب عبادت میں دو ٹائپ کی چیزیں ہیں. کچھ ایکشنز آف عبادت ہے تو وہ تو سلیکٹ, جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تب پڑھ رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ لائف ہم جی رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل کوئی پڑھائی کر رہا ہے اور اس میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے. کوئی بزنس کر رہا ہے, اس کے اندر بھی حلال و حرام صحیح غلط سوچتا ہے. کوئی ہسبینڈ وائف ہے لیکن اس کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں, رائٹس اینڈ رولز کے تحت رہتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ دنیاوی کام بھی عبادت بن جائے گی, لیکن یہ وہ ایکشن آف عبادت نہیں ہے, اس کے اندر اللہ کی گائیڈنس میں رہنے کی وجہ سے ان کو عبادت کا ثواب ملے گا. تو مین کیا ہے نا, زندگی جی کیوں رہے ہیں, کیا مقصد ہے ہمارا, ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں, تو ہمارا ٹیسٹ ہے نا, امتحان ہے, کرنا کیا ہے, یہ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری ساری چیزیں جو ہے نا, جیسے فار ایگزامپل ایک ہوتا ہے نا سینٹر کے گول گول ہم گھوم رہے ہیں, وہ سینٹر ہے اللہ کی عبادت. تو ہماری توحید کہ ہمارے لیے لا الہ الا اللہ, کہ میں دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رہوں, کیوں, اس ایک مالک کے لیے. میں تکلیفوں میں بھی ٹوٹوں نہیں, کیوں, اس مالک کے لیے. میں پازیٹیوٹی رکھوں, کیوں, اس مالک کے لیے. زندگی کی ہر چیز کی رہنمائی, کیوں, اس مالک کے لیے. تو یہ چیز جو ہے سینٹر ہے ہماری لائف کا, مطلب ہماری لائف کنیکٹڈ ہے. جہاں کہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا بالکل اینکرڈ ہے, ہم ہماری زندگی کے مقصد کے ساتھ. یہ بہت ضروری ہے. اگر کسی کا وہ اینکر چلا گیا تو اس کی کشتی کہیں بھی چلے جائے گی, کیونکہ اینکر ہی نہیں اس کی شپ میں. جزاک اللہ خیر. اگر اللہ will not punish people unless he send messenger, then what about nation after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as they will not listen to what we Muslims say, wo Muslim tell them, should we do dawah to them? Sorry, nations after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After Prophet, yeah, after. ٹھیک ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے زمانے کے لیے نا, ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. لیکن میسج اس کو ملا نہیں ملا. He didn't know about Islam. زندگی نکل گئی, اس کو اسلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں پڑا. نہیں, کوشچن یہ ہے کہ عذاب جو ہے, جب نبی ہوتے تو عذاب ہوتا ہے, ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ دیئر, دین کیا ہوگا ان نیشن کا جو کہ ابھی دے آر گوئنگ اگینسٹ دا میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکون رسول علیکم شہیدا. ہاں, شہداء علی الناس, تم کیا ہو, ہم ہیں مسلم کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز, یہ وٹنسز ہے ٹو مین کائنڈ, اور رسول ہمارے لیے وٹنس ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا, ہمیں آگے پہنچانا ہے. تو یہاں پر میسج ملنا اصل ہے. میسنجر سے مراد کیا ہے, میسج ملنا. تو جیسے آپ دیکھو گے کہ یہ ورڈ قرآن میں استعمال ہوتا ہے ناٹ اونلی فار دا میسنجرز, جو بھی میسج لے کے گیا اس کے لیے, یعنی پیغام ملا نہیں ملا, تمہیں پیغام ملا, وہی وانٹ اور ناٹ. الم یاتکم نذیر, ڈرانے والے آئے کہ نہیں, تو ڈرانے والے امتی بھی ہو سکتے ہیں. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لے جائیں, اور ہم اگر نہیں لے جائیں گے تو ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا.
जज़ाकल्लाह खैर। क्लासिकल क्वेश्चन, इस्लाम में फीमेल स्लेव्स रखना की क्या हिकमत है? सवाल का जवाब मैंने ये है इस्लाम सीरीज में कवर किया है और 2 बार कवर किया है, बल्कि सीजन 1 में भी कवर किया है, सीजन 2 में भी कवर किया है। तो आप जरूर इंशाल्लाह ईमान इंस्टीट्यूट ऐप में जाइए, उसमें ह्यूमन राइट्स वाला जो सेक्शन है उसके अंदर मैंने ये 2 बार कवर किया है ये सवाल। हाँ जी। अगर कोई कहता है कि उनके गॉड ने ये पूरी कायनात बनाया, तो हम अल्लाह इबादत के लायक है, ये कैसे समझाए? तो देखिए इसमें बात ये है ना कि हम ये नहीं कह रहे कि मेरे भगवान की पूजा करो, हम ये कहते हैं आपका और मेरा मालिक एक ही है, हम सब इंसानों का मालिक एक ही है, हम सबको उसी की इबादत करनी चाहिए। आप कहते हो आपके मालिक ने बनाया, हाँ आपका मालिक मेरा मालिक एक ही है, आपके मालिक ने बनाया सही बोल रहे हो आप, मेरा मालिक ने बनाया वो भी सही है, क्योंकि हम दोनों का एक ही मालिक है। कोई हिंदू मुस्लिम का अलग अलग मालिक है क्या? नहीं, सबका एक ही मालिक है और हमारी सारी इबादत उसी एक के लिए होनी चाहिए। सारी जब एक मालिक एक है ना, तो इबादत वर्शिप किसी और की क्यों हो? ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, ना कोई और ग्रेट हस्ती की होगी, वर्शिप तो होगी वो एक मालिक की, किसी और की नहीं होनी चाहिए। इबादत, पूजा, उपासना, वर्शिप। सर, 5 वक्त की नमाज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट में दी गई, पर कितनी है ये भी बता दिया गया है, लेकिन लोग कम करते जा रहे हैं, क्या ये सही है? कुछ लोग सिर्फ फ़र्ज ही पढ़ते हैं, बाद की नफले नमाज छोड़ देते हैं। देखिए कैसा है, सिंपल बात है, नमाज तभी भी 5 थी, अभी भी 5 है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 दी गई, वो 5 ही है, कयामत तक 5 रहेगी फर्ज। अब उसमें फर्ज नमाजों में कुछ होती फर्ज नमाज, कुछ होती है जो सुन्नत। सुन्नत यानी क्या? रिकमेंडेड है, मतलब करेंगे तो सवाब है और नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन कभी फर्ज में नमाज में कोई कमी आ गई तो वो सुन्नत से पूरी होगी। हाँ, तो हमें समझना है कि हमें कोशिश करना है कि फर्ज, सुन्नत मौक़दा, गैर मौक़दा, आम नवाफिल पढ़ें ताकि हम अल्लाह के करीब आए, अल्लाह की और मदद मिले और दुनिया में हम ईमान और भलाई के साथ जिंदगी गुजारें। तो ये करना है। अब जो चीज फर्ज है उसी को हम फर्ज बोलेंगे। बाज लोग जो फर्ज नहीं है उसको भी फर्ज बनाते हैं और उसमें अल्लाह ताला से वाइज तो कोई नहीं हो सकता ना। जो अल्लाह ने फर्ज किया उतना फर्ज है, जो फर्ज नहीं है वो फर्ज नहीं है। इस सवाल में भी ऐसा लगता है कि हम ये समझते हैं कि जो सुन्नत पढ़े नहीं तो गुनाह है, सजा है। नहीं, सजा नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि फर्ज में कहीं कमी आ गई तो ये सुन्नत ही तो काम आएगी। एक भाई का सवाल है कि मुझे बेवजह, हम फिर फिनिश कर रहे हैं 1:11:25 इंशाल्लाह मैं बेवजह मुझे डर लगता है, शिवर होता है, तो मैं बहुत ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें कुछ सोल्यूशन है अपने पास? हाँ, सोल्यूशन बिल्कुल है। नंबर 1 आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी करिए, नंबर 2 आप जिक्र, रुकिया उससे भी काम लीजिए और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप करिए। और कुछ भी करके अगर लास्ट में सारी कोशिश के बावजूद आपको नहीं मिली ना शिफा, तो डोंट वरी, आपके लिए वही बेहतर है। अल्लाह के फैसले से हमेशा खुश रहना, शिफा तलब करो, शिफा की कोशिश करो, हाँ, लेकिन मायूस मत होना कभी भी। हमारे इंस्टीट्यूट में फैकल्टी के लिए खड़े होना ज़रूरी है, अगर नहीं खड़े होते तो गुस्सा हो जाते, तो हम क्या करें? कोई चीज दिल में बुरा समझा जाता है, कभी एक लेवल होता है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, सूरह 16 वर्स 64, सूरह मुल्क में अल्लाह, सूरह नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह से जितना डर सकते हो उतना डरो, मतलब जितना कर सकते हो करो। तो अगर नहीं कर सकते तो अल्लाह जानता है तुम नहीं कर सकते हो, तो जितना कर सकते हो उतना तो करो। हाँ, जो कर सकते हो उतना करो। हाँ जी। अब जब कर सको तब करना और दिल में कम से कम हर बार बुरा समझना। और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये करो, मैं कह रहा हूं आप समझो आपकी सिचुएशन के एतबार से। कुरान में आता है जितना कर सकते हो करो, तो आपकी सिचुएशन है, आप बेटर समझो। आपको कोई ये नहीं कहेगा ये हलाल है खड़े हो जाओ, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जितना कर सकते हो करो। हाँ, तो आपके और अल्लाह के बीच की बात है और अल्लाह ताला मजबूरी जो होती है ना उसको अल्लाह ताला ने माफ किया है। अब आपकी मजबूरी है नहीं है वो आप समझते हैं। अच्छा, वन क्वेश्चन, कोई गैर मुस्लिम दुनिया में डेफ है या ब्लाइंड है या जिंदगी में परेशानी है हो रही है, शिर्क भी करते हैं, आखिरत में इनका क्या होगा? देखिए अल्लाह ताला ने एक मुस्लिमों गैर मुस्लिमों सबको अकल दी है, सोचने के लिए, देखने के लिए आंखें दी हैं और सोचने के लिए दिमाग क्यों दिया। अब उसको मैसेज मिला नहीं मिला, हाँ मैसेज मिला नहीं मिला, तो जिसको मैसेज नहीं मिला उसका मामला हमने देख लिया और जिसको मैसेज मिला उसने देखकर सुन के इनकार किया, उसका भी मामला इन्होंने। हाँ, तो हम ये देखेंगे कि इसका फैसला अल्लाह करेगा, अल्लाह जुल्म नहीं करेगा।
کی بھی ظلم نہیں کرے گا. ہاں وہ جو اس کے جو حالات ہے اس کے لیے کنسیڈریشن بھی ملے گی اس کے لیے. اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. ہاں جی. رفع دین کے بغیر نماز ہوتی ہے کیا؟ کنیکٹڈ نہیں, ہاں ٹاپک سے کنیکٹڈ نہیں ہے, صرف ٹاپک سے ہاں کنیکٹڈ. ٹھیک ہے. میرے خیال سے 2-3 کوشچن ذرا ہاتھ اٹھا کے بہت دیر سے بیچارے لوگ نے رکھے ہوئے ہیں. ہاں ہاتھ اٹھ جلدی دیجیے, انمیوٹ فاسٹ. یس ایک سسٹر کو انمیوٹ کرنے کا دے دیے ہیں, پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا تو آپ کو انمیوٹ کا آپشن مل چکا ہے. اور یس ہیلو جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہاں سر, میں نے کیا ہوا تھا کہ ایک بار میں ایسے تفسیر پڑھ رہی تھی, آئی ڈونٹ ریمبر کہ مطلب کون سا پارا تھا, آیت تھی, کچھ بھی ابھی یاد نہیں آ رہا میرے کو ایگزیکٹلی. بٹ اس میں کیا تھا کہ مطلب نا اس میں جیسے مطلب کسی چیز کو لے کر اگر کوئی کہیں پر کسی میٹر کو لے کر اگر گواہی پیش کرنی پڑے, تو اگر کوئی لیڈی پیش کرتی ہے تو اس میں ایسے تھا کہ مطلب 2 ہوں گی تو وہ بات سچ مانی جائے گی. بٹ اگر کوئی میل ہے تو میل کے کیس میں اگر ایک بھی دے گا تب وہ مطلب یہ فائنینشیل ٹرانزیکشن میں سسٹر, انف ہو جائے گی. ہاں ہاں فائنینشیل, ہاں ہاں ایسے ہے. تو بٹ ایسے اس میں دیکھو اب ظاہر طور پر ایسے نہیں لگ رہا کہ جینڈر انیکوالٹی اب ظاہر ہے, تو یہ کیا ہے مطلب؟ دیکھیے کیسا ہے نا, آپ کو یہ پورا پکچر سمجھنا ہوگا اس میں کہ اسلام نے جیسے مان لو آج جو سسٹم چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف ہیں دونوں, اور فائنینشیل ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ مطلب دنیا موسٹلی تو میل پہ ذمہ دار تو میل ہے, بٹ سنیے فیمیلز بھی آج کل آپ کر رہے ہیں. دو کو مکس مت کریے. جو ہاں دنیا کا سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں اکول پارٹنرز ہیں. آپ نے کہا نا جنڈر یس ایکوالٹی, ایکوالٹی ہے نا, تو رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ دونوں کی. اوکے, دنیا میں ایکوالٹی والے زمانے میں ہسبینڈ وائف دونوں پہ ذمہ داری. اسلام نے کہا نہیں کہ وائف کے اوپر 0 ذمہ داری, فائنینشیل 0 رسپانسبلٹی, 100% رسپانسبلٹی صرف ہسبینڈ. لیکن جو تم خود کھاتے ہو وہ کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو پہناؤ. ہاں, تو باہر کی جو معاملات ہے فائنینشیل ڈیلنگز وغیرہ میں ہسبینڈز کو ذمہ داری دی گئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کا جو اس میں ایکسپرٹیز زیادہ ہوگی. اب اس معاملے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ 2 وٹنسز چاہیے آپ کو, تو یا تو 2 مین وٹنسز, میل وٹنسز, یا تو ایک میل, اور اگر دوسرا میل نہیں مل رہا ہے تو 2 فیمیل, تاکہ اگر ایک مسٹیک کرے تو دوسرا چیز کو کریکٹ کرے. تو جو ایک مثال کے طور پر ایک چیز ہے کہ آف کورس ممکن ہے کہ کوئی فیمیل ہوگی جو آدمی سے زیادہ ایکوریٹ ہوگی اپنے فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ میں, لیکن جنرل طور پہ دیا گیا ہے. جنرل جیسے جنرل کچھ رولز ہوتے ہیں جو جنرل لگائے جاتے ہیں ایریا آف ایکسپرٹیز کے اعتبار سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنڈر ایکوالٹی والی جو لوگ ہیں نا جو بلیو کرتے ہیں, اب پریگننٹ تو آدمی نہیں ہونے والا ہے, فیڈنگ بچے کو تو آدمی نہیں کرنے والا ہے, وہاں پہ تو کوئی ایکوالٹی نہیں ہونے والی ہے. ہاں, تو عورتوں کو بہت کنسیشن دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ کو پتا ہے سسٹر کہ آج دنیا میں کتنا سارا عورتوں کے ساتھ میں بہت ساری مشکل, باہر جب ان کو آدھی 50% گھر کا خرچہ ان کو کمانا ہے, اب باہر جو وہ نکلتی ہیں جاب کے لیے, اب کیسے انوائرمنٹس ہوتے ہیں, کیسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کس طرح سے لوگ ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان پہ ایک ٹینشن ہے کہ 50% ذمہ داری ان پر ہے. تو کتنی % عورتیں ہیں جو کمپلین کرتی ہیں کہ ان کو غلط بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلام نے کہا نو نیڈ, آپ کوئین ہو, یہاں پر گھر کی کوئین ہو, آپ کا 100% خرچہ ہسبینڈ کے اوپر ہے. تو یہاں پر یہ اس کے پورے سسٹم کے اندر ہمیں دیکھنا ہے, اور اسٹل اس کے اندر اور بھی ڈیٹیلز ہے جس میں نے شارٹ میں آپ کو بتایا. جی اندر سسٹر کو انمیوٹ کیا گیا ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. ایک سوال ہے کہ انڈیا میں انڈین مسلمز جو ہے اس میں شیخ, سید, مغل, پٹھان, انصاری, قریشی, یہ سب الگ الگ وہ ہے. تو ہاں اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے, سب برابر ہے. انما المؤمنون اخوہ, بلیورز بھائی بھائی ہیں. اور اس کے اندر ایسے سب ڈسکرمنیشن کے اندر اپنے آپ کو گریٹر سمجھنا, سامنے والے کو کم سمجھنا, یہ بہت ہی جہالت کی چیز ہے, اور اسلام میں بالکل الاؤڈ نہیں. ہاں جی یا another sister کو unmute کیا گیا, please you can unmute and you can ask a یہ question. ہمارا آج کا آخری سوال ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جناب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں ٹیچر ہوں, تو بچے کبھی کبھی جو غیر مسلم ہے وہ آ کے پیر چھونے لگتے ہیں, تو ابھی ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ پیر چھونا اسلام میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے یا غلط ہے, یہاں تک کہ ماں باپ کے بھی پیر نہیں چھو سکتے. نہیں, آپ کو یہی بتانا ہے کہ دیکھیے یہ پیر چھونا جو ہے یہ صرف
یہ صرف آپ کے مالک کے لیے ہے. آپ جھکنا جو ہے, پہ جھکنا, سامنے جھکنا آؤٹ آف رسپیکٹ صرف ہمارے کریٹر کے لیے. تو آپ ان کو ڈائریکٹلی بولیے نا, بولنا کہ میرے لیے نہیں ہے, آپ, میں رسپیکٹ تو دل میں ہوتا ہے, ہاں تو آپ رسپیکٹ کرتے ہیں وہ اصل چیز ہے, لیکن جھکنا جو ہے وہ آپ کے مالک کے لیے ہے صرف. آپ کے لیے تو دعوت کا موقع ہے, اچھی آپ جو بات بتا سکتے ہو, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے انشاءاللہ, کانشینس میں آنے والی بات ہے کہ ہاں وہ مالک ہے نا, اسی کے لیے ہے, اس کے جتنا اپکار تو کسی نے نہیں کیا نا, احسان کسی کا تو نہیں, تو آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو پرابلم ہی کیا ہے, اگر پیر چھو رہے ہیں تو کیا پرابلم ہے, یہ کوشچن ارائز کرتے ہیں. ہاں تو پرابلم یہ ہے کہ کہنا کوئی چیز خاص ہوتی ہے کریٹر کے لیے. یہ سر جو ہے نا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا سوائے مالک کے سامنے, اور یہی اصل چیز ہے کیونکہ اگر وہ کسی اور کے سامنے جھکے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز کریٹ نہیں ہوتی ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں کیا فرق ہے. برادر آپ یہ بتاؤ, جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ایک اچھا ٹیچر بننا ہے, کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. کس کے لیے؟ رانگ. آپ کو اچھا ٹیچر بننا ہے کریٹر کے لیے, اللہ کے لیے. کیوں؟ اگر بچوں کے لیے آپ ایکسپیکٹیشن لگاؤ گے اور بچے کبھی اگر انگریٹفل دکھے آپ کو تو آپ کا موٹیویشن ڈاؤن ہو جائے گا. آپ کو اچھا کرنا ہے صرف اللہ کے لیے, بچوں کو آپ کے ساتھ ریسپیکٹفل بیہیویئر کرنا ہے اللہ کے لیے, کیونکہ اگر اللہ کے لیے نہیں کریں گے اور آپ کے لیے کریں گے تو کوئی دن آپ کا موڈ خراب ہے, آپ نے ڈانٹ دیا, تو پھر ان کا پورا زندگی کا مقصد اگر آپ ہو تو وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جائے گا. تو کیسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اچھا کر کے کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ انسانوں کو اپنا مقصد بنا دیتے ہیں. آپ بہت سے لوگوں سے پوچھو, بولتے ہیں میں بہت اچھا کیا کرتا تھا, پھر دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لیے چھوڑ دیا میں, ایسا بولتے ہیں. تو یہاں کیسا ہے کہ ہمیں اپنی پرائرٹی لائف میں نا, جو ہمارا ڈائریکشن آف فوکس ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, جینا مرنا اسی کے لیے, سب کچھ اسی کے لیے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب اگر یہ ڈسٹرب ہو گیا ہمارا تو ہماری زندگی کا جیسے کہ کمپس کا جو کیلیبریشن خراب ہو گیا, ہمارا پورا کیلیبریشن زندگی کا خراب ہو جائے گا. تو اس میں سے ایک چیز ہے کہ یہ جو چیز ہے عبادت میں ہے کہ سر جھکے گا تو صرف ایک مالک کے لیے جھکے گا. ہاں تو یہ چیز ہم لوگوں کو ملتی ہے. اور یہ کنسپٹ آپ کو توحید, اگر آپ دیکھیں گے, میں نے اس بارے میں دعوت دل سے کورس ایک پڑھا ہے, دعوت دل سے, اس کے اندر یہ چیزیں بہت ساری کورڈ ہیں, آپ اس میں دیکھو گے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. زید بھائی, ایک دائی کا خالی یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان شراب پیتے ہیں, تو ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو تمہارے اس میں تو کتنے برے لوگ ہیں, شراب بھی پیتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ اوور آل آپ کو جتنے نان الکوہولک مسلمان ملیں گے نا اتنا کوئی اور مذہب نہیں ملے گا, لیکن ہے ایسے مسلمان جو غلط کام کرتے ہیں, تو وہ رول ماڈل نہیں ہے, رول ماڈل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس رول ماڈل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی ایگزام سے گزر رہے, آپ بھی ایگزام سے گزر رہے. ریالٹی کیا ہے آپ وہ دیکھو, ریالٹی کیا ہے وہ دیکھو, اور وہ ریالٹی کے حساب سے فیصلہ کرو کہ جو رولز ہے, جو کتاب ہے, کہاں پہ سب سے بیسٹ سسٹم ملے گا, کہاں پہ سب سے صحیح, جو وائی اسلام کے اتنے سارے ریزنز ہیں, آپ دیکھو ایک بھی ریزن سمجھ میں آ گیا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ مسلمز جو ہے وہ بھی ایگزام سے گزر رہے ہیں, آپ بھی ایگزام سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے تو یہ چند باتیں ہیں, لیٹس انشاءاللہ میٹ 15 دن بعد. چلیے جزاک اللہ خیر, شکریہ. آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آل پریز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ alone, اللہ ہی کی تعریف, ساری اچھی چیزیں اللہ کی طرف سے, ساری کمیاں ہماری طرف سے. ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے آئی. بردرز اینڈ سسٹرز, یہ ایک بہت ہی ایمبیشیس سیریز ہے آج کے اس دور میں جہاں پہ لوگ فتنے کے شکار ہو رہے ہیں, کچھ لوگ ڈاؤٹس کے شکار ہو رہے ہیں, میڈیا, سوشل میڈیا سب لگی ہوئی ہے. تو اس کے اندر ہم کچھ ریالٹیز اباؤٹ وائی اسلام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوا ہوگا اس سیشن انشاءاللہ, اور آپ دوسروں کو بھی آپ کو بتانا ہے, یہ میسیجز آگے پہنچانا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.